अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। और आज दिन का आगाज़ हमने करना था और जो हम सोच के आए थे या जो हम रात तक सोच रहे थे वो ये था कि जनाब धूल चटा दी, नफसियाती बरतरी का भरपूर फ़ायदा उठाया, ऐसे खड़काया कि अंग्रेज़ों को फरंगियों को भागने में ही आफियत मिली। लेकिन ऐसा ना हुआ, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए और पूरी टीम ढेर हो गई। बिल्कुल जनाब, उनके स्टार्स आजकल बड़े गर्दिश में हैं। वो आपने देखा यूरो कप में भी जनाब फतूहात का सिलसिला समेट रहे हैं। फिर कल जो हुआ, हम कितना सोच रहे थे ना, जिससे भी आपने बात की नफसियाती बर्तरी हासिल है। कोविड हो गया जी उनके तकरीबन 8 अरकान को, ये हो गया वो हो गया, नई टीम है तो नई टीम वो जिन्होंने पहले कभी इंटरनेशनल वनडे खेली नहीं है, लेकिन उस नई टीम ने भी हमारे उन प्लेयर्स को जिन्होंने इंटरनेशनल वनडे खेली है कोट चढ़ाई है। और पहले ही ओवर में 2 विकेटें क्या गिरी, इमामुल हक और बाबर आजम आउट हुए। उसके बाद जो नफसियाती बर्तरी उधर थी उधर चली गई और जनाब फिर उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। बिल्कुल जी, आज हम स्पेशली बात करेंगे जनाब आपकी पर्सनल हाइजीन के हवाले से। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं जनाब कि क्या चीज़ आपकी पर्सनल हाइजीन में आती है और बतौर एक जिम्मेदार शहरी उन पर अमल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कभी किसी पब्लिक जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे लोग आते हैं, ना सिर्फ खुद आते हैं, अपने साथ भपके लेकर आते हैं, पसीने पे परफ्यूम भर भर के लगाए। में ऐसा होता है, स्कूल्स में ऐसा होता है, बहुत से मकामात पर ऐसा होता है और हमें समझ नहीं आती कि हम उनको कैसे कहें जी। मास्क के बावजूद मतलब हमारा सांस लेना दूभर हो रहा होता है, तो क्या करना चाहिए आपको, मुझे अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखने के साथ में जनाब बी वेरी मच कॉशियस। क्योंकि अब कल वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि भाई मतलब भारतीय वेरिएंट जो है वो आ गया है, सो खुदा के लिए। और भारतीय वेरिएंट अक्सर ख़तरनाक ही होता है, उसके पीछे नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स भी होते हैं, तो मोहतात रहना चाहिए। टॉप स्टोरीज। तो शो के आगाज़ में सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा चाहे आपने वैक्सीन लगवा भी ली है लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर आने का खदशा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से खबरदार भी कर दिया है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया है और वज़ीर आज़म समेत जो पूरी काबीना है, NCOC के सरबराह असद उमर साहब हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं, वो इस हवाले से बार बार ये कहते हैं कि जनाब एहतियात करें, एहतियात ही वाहिद इलाज है। और जो वैक्सीनेशन हो भी रही है तो ज़ाहिर है कि उसका अभी ये नहीं इल्म कि क्या वो दोबारा करवानी पड़ेगी दूसरी वैक्सीनेशन की तरह। और अगर जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उनकी अगर म्यूटेशन होती रही तो फिर ये जो वैक्सीन हम करवा चुके हैं ये कारगर साबित नहीं होगी। लिहाजा ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज़ किया जाए और दूसरा ये कि बिल्कुल जी, क्योंकि ये नहीं मालूम कि जब ये डेल्टा वेरिएंट भी जो आ रहा है, जो इंडियन वेरिएंट भी आ रहा है, क्या ये वैक्सीन उसको कवर कर पाएगी। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि 39,000 म्यूटेशन की बात कर रहे थे डॉक्टर जावेद अकरम भी, तो ये देखना पड़ेगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान को इंडियन वेरिएंट से ख़तरा है, कोरोना SOPs पे अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है, मास्क के इस्तेमाल से कोरोना की चौथी लहर से बच सकते हैं। खित्ते में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है इंडियन वेरिएंट। इस वक्त बांग्लादेश में बड़ा बुरे हालात हैं, अफगानिस्तान वो पहुंच गई है, इंडोनेशिया पहुंच गई है, हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए। खास तौर पे हमें खतरा है कि इंडियन वेरिएंट है ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई। खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है। ईद आ रही है, ईद के अंदर ये मास्क पहने। असद उमर साहब कहते हैं कि 1 माह बाद केस मुस्बत आने की शरह 3% से बढ़ गई है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस बारे में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। इलेक्शन 2 माह तक मौखर करने की तजवीज़ दी थी, मगर आज़ाद कश्मीर असम्बली के फैसले पर इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो जुलाई के महीने में 4th वेव आ सकती। हमारी जो मस्बत शरह है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल की बड़ा खुसूसी इजलास भी हुआ था NCOC के अंदर। आज प्राइम मिनिस्टर को हम ब्रीफिंग करने के लिए जा रहे हैं। हम जो है वो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि आगे ईद भी आ रही है, इसलिए एहतियात करें, मास्क जरूर पहने। स्मार्ट लॉकडाउन तो कंटिन्यू करेंगे लेकिन मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। फाइजर भी और मजीद आ रही है, मॉडर्ना तो तकरीबन 25 लाख आई है हमारे पास। कल NCOC से जो मेरे कहने के ऊपर वो ख़त लिखा गया है और वो ख़त गया है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमीशन को, और हमने वहाँ पे निशानदेही की है किस तरीके से SOPs की वायलेशन हो रही है। हमारे पास कानूनी इख्तियार तो नहीं था, हमने तजवीज़ दी थी कि अगर सारे लोग मिलकर इसको 2 महीने और मौखर कर लेते, 70-80% लोग वैक्सीनेट हो जाते, उसके बाद अगर ये इलेक्शन होता तो बेहतर था। एनीवे वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, या आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है उनका फैसला था, वो करवा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल के रूह रवां डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे।
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی NCOC کے اجلاس میں بھی بات کی جا رہی ہے کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کے کیسز میں جہاں پہ کمی واقع ہو رہی تھی وہ کیسز بڑھنے لگ گئے ہیں. احتیاط نہ کی تو صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم جی. بالکل جو یہ ویوز آ رہی ہیں ویو 1 2 3 4 یہ ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے ہی ہے اور ہم کو احتیاط کرنی پڑے گی. اب تک تو لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے, پھر اگلی ویو 4th ویو 5th ویو بھی آ جائے گی. تو ذمہ داری کا ثبوت ہم کو خود دینا پڑے گا. کسی قسم کا بھی لاک ڈاؤن, چاہے وہ اسمارٹ ہو چاہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو, وہ اس بات کا حل نہیں ہے جب تک ہم دل سے تیار نہ ہوں کہ جی ہم نے یہ احتیاطیں کرنی ہے, SOPs کو فالو کرنا ہے تاکہ یہ پھر جو ہے نا کیسز بڑھے نہیں. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ کنسرنز بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ جو ویریئنٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, میوٹیشنز بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے جناب ڈیلٹا ویریئنٹ کی بات ہو رہی تھی, اب پیرو سے جو آیا ہے نیا لیمڈا ویریئنٹ یہ بھی اب پھیل چکا ہے, UK میں بھی پھیل چکا ہے اور 2 درجن سے زائد کنٹریز میں پھیل چکا ہے. تو یہ تو اب بڑی بات خطرناک ہو رہی ہے. تو کیا جو موجودہ ویکسینیشن ہے یہ اس کو کور کر پائے گی؟ دیکھیں ابھی اس کا کچھ جواب تو نہیں ہے. کچھ فائزر والوں نے کلیم کیا ہے کہ وہ کر لے گی, لیکن یہ ویریئنٹس جتنے زیادہ ہوتے رہیں گے اس میں چانسز جو ہے نا ان ویکسینز کا کور کرنا کم ہوتا چلا جائے گا. تو اسی لیے احتیاط اور احتیاط یہی سب کچھ, اور دنیا بھر میں سب کو کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ جی پاکستان میں ہو جائے یا انگلینڈ میں یہ ہوگا. ہر ملک کے شہریوں کو اس بات پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ سارے SOPs پہ عمل کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر ہم لوگ یہ ویکسینیشن کمپلیٹ کر لیں, 2/3 پاپولیشن کو کر لیں دنیا بھر کی, تو یہ پھر ایک نارمل فلو کی صورتحال میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ گلوبلی لینا ہوگا, اور اپنے ملک کے لیے اگر دیکھنا ہوگا تو ہم کو اپنے ملک کے لیے ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب اس پوری سچویشن میں, پورے سینیریو میں کتنا ضروری ہے اب کہ ہم ویکسین کی طرف جائیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو ابھی بھی ہمیں کنونس کرنے میں بہت وقت لگ رہا ہے کہ بھئی ویکسین لگوائیں, ایٹ لیسٹ وینٹیلیٹر تک کی تو نوبت نہیں آئے گی. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کے اوپر اب زیادہ زور دینا چاہیے, اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی کچھ ایسے سخت اقدامات کرنے چاہیے, کچھ سختیاں لگانی پڑیں گی کہ یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. جیسے کہ یہ ہوا تھا کہ سم بلاک ہو جائے گی, اور جو مراحت ہیں وہ واپس لینا شروع کر دیں گے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو وہ اس پہ جو ہے نا حکومت کو اس کے اوپر ایک اسٹینڈ لینا ہوگا اور اس کے لیے کچھ سختیاں کرنی ہوگی. اس کے بغیر کیونکہ یہ قوم ایسے نہیں سمجھ رہی ہے تو پھر ہم ایک اور چیز بھی ہے, اور یہ مجبور حکومت مجبور ہوگی کہ اس قسم کے سخت فیصلے کرے. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ جناب مختلف ویریئنٹس آ رہے ہیں لیکن ویکسینیشن جو ہے وہ واحد علاج ہے, اور فائزر کا آپ نے تذکرہ کیا, لیکن فائزر کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف 64% اس بارے میں اتنی افیکٹو ہے کہ وہ اسپریڈ روک سکے, لیکن وہ لیتھیلٹی روک رہی ہے کہ لوگ وینٹیلیٹر پر نہ جائیں, تو وہ جو ریشو ہے وہ 90% ہے. تو دیگر ویکسینز کے حوالے سے کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے جو یہ بتا سکے کہ وہ کتنی افیکٹو ہیں اسپریڈ کو روکنے کے لیے یا لیتھیلٹی روکنے کے لیے؟ دیکھیں ابھی تمام ویکسینز کا جو ایک تو یہ کہ ایفیکیسی جو ہے نا وہ تو مختلف ہو رہی ہے, کسی کی 80% ہے, کسی کی 75% ہے, لیکن تمام ویکسینز میں سیفٹی جو ہے وہ کافی ہے کہ جی یہ اگر کسی کو ویکسین لگانے کے باوجود بھی ہوتا ہے تو وہ مائلڈ ہوگا, اور جو ہے نا وینٹیلیٹر پہ جانے کے چانسز کم ہو جائیں گے, وہ اس کی پرسنٹیج ہائی ہے. تو اسی لیے ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ویکسین لگانے کے بعد بھی ہو گیا, تو لیکن یہ سوچیں کہ اگر ویکسین نہ لگا ہوتا اور یہ وینٹیلیٹرز پہ ہمارے ICUs کے اوپر لوڈ بڑھتا, ہاسپٹل بڑھ جاتے, اور پھر یہ سچویشن ویسی سچویشن نہیں آئی ہے. تو اس لیے خدا را میری سب سے ریکویسٹ ہے, اور ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. میڈیا بھی کر رہا ہے, مزید میڈیا بھی رول ادا کرے, اور تمام پولیٹیشینز کو بھی کرنا چاہیے, تمام ریلیجیس اسکالرس کو بھی کہنا چاہیے کہ جی خدا را یہ ویکسین لگا لیں تاکہ پھر ہم ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ کر آئیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا اب کیونکہ آگے عید بھی آ رہی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ بھی احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ عید کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک رائز آ سکتا ہے. تو آپ بحیثیت ایک ڈاکٹرز آن دا بہاف آف ڈاکٹرز آپ کیا لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے اس موقع پر؟ دیکھیں بالکل جو احتیاطیں جو اجتماعی قربانی کی طرف زیادہ جائیں, لوگ جو ہے نا زیادہ بازار میں نہ جائیں, اور قربانی کرنی ہے, قربانی جس طریقے سے بھی کی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور ان حالات میں اگر ہم لوگ اس نظریے کے ساتھ اجتماعی قربانی کی طرف جائیں گے کہ رش نہیں بڑھے گا, وہ یہ پھیلے گا نہیں,
تو اس کا اجر میرے خیال میں زیادہ ملے گا. تو اس لیے اور دوسری جو اہم بات ہے نا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو گھر میں, کیونکہ عید کا موقع ہوتا ہے, تمام فیملی جمع ہونے کی کوشش کرتی ہے ایک گھر میں, تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جی چھوٹے مطلب کوئی بڑے فنکشنز نہ کریں اور آپس میں جو ہے نا زیادہ لوگ ہجوم نہ کریں. تو احتیاط اور خاص طور پر عید کے موقع پر, کیونکہ یہ ایک عید کا موقع جو ہوتا ہے نا ایک تہوار ہوتا ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے ملے, لیکن یہ عید ایسے ہی گزار لیں احتیاطی کے ساتھ. انشاءاللہ اگلی عید میں کھل کے اپنے سارے جو ہے نا ارمان نکال لیں گے انشاءاللہ. زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ شکریہ جی. ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چلیں کی عید بھی ایسی گزری تھی, اس بار کی عید بھی کوشش کریں تھوڑے بہت سادگی سے منا لیں, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. انشاءاللہ اگلے سال سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ سارے ارمان پورے کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ پریکٹیشنرز جتنے ہیں ان سب کا یہی موقف ہے. جیسے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب تھے, سب سے لوڈ جو ان پر آیا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاحت وغیرہ ہوتی رہے گی, پہلے زندہ تو رہیں. اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا موسم کی. تو جناب موسم آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہانا ہے کراچی میں. دیگر علاقوں میں ویسے کیا صورتحال ہے وہاں پر بھی؟ جناب لاہور میں, کراچی میں تو موسم بڑا سہانا ہے. لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں کل بارش ہوئی ہے, جس کی بعد موسم بڑا سہانا ہو گیا ہے. اور جو محکمہ موسمیات والے وہ کراچی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی مانسون کے پہلے اسپیل کی انہوں نے پیشگوئی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 15 جولائی سے جناب بارش شروع ہو سکتی ہے, جو 17 جولائی تک جانے کا امکان ہے. اور پہلے اسپیل میں درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے. اور جیسے لاہور کی ہم نے آپ کو بات بتائی ہے کہ لاہور میں کوئی بڑا زبردست اس وقت موسم ہے, لاہوری بڑا انجوائے کرے. پرسوں تک لاہوری کافی رو رہے تھے کہ بہت گرمی ہے, اور کل جب بارش ہوئی تو پھر کل ہم سب نے دیکھا لاہور میں کیسی بارش ہوئی. چلیں جناب اسی پر بات کر لیتے ہیں. براہ راست اسلام آباد سے موجود ہیں ڈی جے میٹ محمد ریاض صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام, دعائیں خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ. سر یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو بارش کی آمد ہے تو کیا پیش گوئیاں کر رہے ہیں آپ لوگ اس بار؟ ہاں جی بالکل, اب چونکہ گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے اور ظاہر ہے لوگ بھی, تو ابھی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ آگے جو 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بارش دینے والا ایک سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا, اور خاص کر راولپنڈی گجرانوالہ ڈویژن میں, اور پھر آگے یہ پنجاب کے تقریباً موسٹلی ڈویژنز میں بارش رہے گی, اس کی چانسز رہے گی, جس میں تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہے اور بارش بھی ہو سکتی ہے. اچھا ریاست یہ بتائیے گا کہ دیکھیے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں, اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا پچھلے سال کراچی میں ہونے والی مانسون کی بارشوں سے ہوا تھا. اور کہاں مسلسل یہ جا رہا ہے کہ جو اس پر مانسون کی بارش ہوں گی وہ پچھلے سال سے بھی زیادہ ہوں گی, کیا ایسا ہی ہے؟ ابھی فی الحال تو جو پوزیشن بن رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو معمول کے مطابق ہے, نیئر ٹو معمول مطلب اتنی بارش ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن اس میں سلائڈلی بڑھ سکتی ہیں, لیکن اوور آل جو ہے وہ فی الحال جو ریئل ٹائم جو ڈیٹا ہے اس کے حساب سے یہی پریڈکشن آ رہی ہے کہ جو بارشیں رہے گی وہ معمول کے مطابق رہے گی, نیئر ٹو معمول کے. اچھا تو وہ البتہ اس میں جہاں پہ جو ڈسٹرکشنز کی تعلق ہے یا ڈیزاسٹر کی تعلق ہے وہ تو ڈپینڈ کر دیتے کہ آئسولیٹڈ سسٹم بھی, اور اس میں ڈیفینیٹلی چانسز رہے گی جس میں تیز بارش کی, جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ تیز بارش کی چانسز رہے گی, تو اس میں ڈیفینیٹلی اربن فلڈز بھی آ سکتے ہیں. وہ کون کون سے شہروں میں آ سکتے ہیں؟ خاص کر جو جی اربن فلڈنگ کن کن شہروں میں ہو سکتی ہے؟ وہ ظاہر ہے جہاں پہ زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے, جیسے کراچی ہے, جس میں لاہور ہے, فیصل آباد ہے, ملتان, راولپنڈی ڈویژن, یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اربن فلڈنگ کی سچویشن بن سکتی ہے آگے, مطلب یہ جو مانسون سیزن ہے اس کے دوران. صحیح. اور یہ جو بارشوں کا سلسلہ لاہور میں شروع ہوا ہے, پنجاب میں شروع ہوا ہے, یہ کتنے دنوں تک جاری رہے گا؟ یہ تو ابھی زیادہ تر تو یہ کل سے زیادہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کی سلسلہ, اور آگے 2-3 دن تو رہے گا, 2-3 دن کے بعد پھر سلائٹلی گیپ آئے گا, لیکن آگے جو نیکسٹ ویک آئے گا اس میں مزید یہ بڑھتی جائے گی. اچھا ویسے آپ لوگ کیا اسیسمنٹ کرتے ہیں اس حوالے سے شہریوں کے انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے کہ مثال کے طور پر اسلام آباد ہے تو یہاں پر اتنی ملی میٹر بارش ہو جائے تو وہ برداشت کر سکتا ہے, یا شہر قائد کراچی کی بات کریں تو یہاں پر اتنی ملی میٹر بارش ہو تو یہ سسٹم کلیپس کر سکتا ہے, اس حوالے سے کوئی آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے جس سے آپ انتظامیہ کو آگاہ کرتے ہیں؟ جی آلریڈی یہ ہماری بھی اسیسمنٹ ہے, اور جو انتظامیہ ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر کراچی میں 1 انچ سے زیادہ بارش شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ پرابلم شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اگر 2 انچ بارش ہے تو اس میں
پھر بارش بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص کر جو باقی شہر ہے جیسے لاہور ہے یا گجرانوالہ ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, تو یہاں پہ کچھ کیپیسٹی زیادہ ہے اور اس میں اگر 2 انچ 3 انچ سے بارش سے بڑھ جاتی ہے تو پھر پرابلم یہاں پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی یہ ڈپینڈ کر دیتے ہیں کہ جو انٹینسٹی ہے بارش کی وہ کتنی ہے. اگر 1 گھنٹے میں زیادہ 30 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے اور آگے 2-3 گھنٹوں تک کنٹینیو رہے گی, تو جس طرح کراچی میں پرابلم بنتی ہے اسی طرح لاہور میں بھی اور جتنے بھی بگ سٹیز ہے وہ ساری کی کیپیسٹی پہ وہ پرابلم کریٹ کرنا شروع. چلیں جی, اللہ خیر رکھے. بہت شکریہ جی. محمد رضی جی میٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ جو مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جو شروع ہونے والا ہے, جہاں پہ شروع ہو گیا وہاں پہ کیا صورتحال رہے گی. آزاد کشمیر میں ویسے موسم تو بہت اچھا ہے, لیکن اشفاق وہاں پہ سیاسی موسم آج کل ٹھیک ٹھاک گرم ہے. بنتا ہے جی, کیونکہ آزاد کشمیر بھی ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے اور وہاں پر جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سیاست گہما گہمی بھی ہوتی ہے اور پورے پاکستان کی توجہ بھی وہاں پر ہوتی ہے. ورنہ تو ان کا اپنا ایک آئسولیٹڈ سیٹ اپ ہے جس میں لوگ منتخب ہوتے ہیں اور اس کے بعد جناب وہاں پر گورن کرتے ہیں. وہاں پر کوئی بھی جماعت جو ہے وہ گورن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر اگر تحریک انصاف کی حکومت ہو سکتا ہے, وہاں پر نون لیگ کی ہو, تو اس بار دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا سیٹ اپ اس پر اثر پڑتا ہے. جناب پولیٹیکل لیڈران کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور جو خطاب کر رہے ہیں, جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں, اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی زیادہ غصے میں نظر میں آ رہے ہیں اور وہ غصہ موسٹلی جو اتر رہا ہے وہ اتر رہا ہے جناب ان کا مسلم لیگ نون پہ. ہر کوئی جماعت, جس بھی جماعت کی بات کریں, وہ بہت پازیٹیو, بڑی پر امید نظر آ رہی ہے کہ وہ جیتیں گے آزاد کشمیر سے. مسلم لیگ نون بھی انتخابی مہم کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے اور مریم نواز نے کل جلسے سے خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ کشمیریوں کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ووٹ چوری کو روکنا مسلم لیگ نون کو آ گیا ہے. تاریخ میں شاید پہلی دفعہ پریشر کے باوجود مسلم لیگ نون آج چٹان بن کر کھڑی ہے. کے پاس اتنے ہی کینڈیڈیٹس ہیں, مسلم لیگ نون کے 2 لوگوں کو توڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اتنا خوف ہے نواز شریف کا. نواز شریف کے بغیر ان کی نہ کوئی بات شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. ووٹ چوری کی کوشش ہوئی تو ڈسکا کے عوام کی طرح ان کو پیچھے سے پکڑ کے لے کر آنا. اور دوسری جانب بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم نے حکومت کو ہی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کو بھی ہدف بنایا ہوا ہے. بلاول کہتے ہیں اسلام آباد کی ڈکٹیشن نہیں مانتے, کشمیری عوام کے مطابق چلیں گے. ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے جو مودی کو شادی پر بلائے, اور ایسا وزیر اعظم بھی نہیں چاہتے جو دعا کرے کہ مودی جیت جائے. پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد جماعت ہے, اس ملک کا واحد جماعت ہے جو کشمیر میں کبھی سودا نہیں کر سکتا. ہم کشمیری عوام کی ڈکٹیشن کو مانیں گے, کسی اور کا ڈکٹیشن کو نہیں مانیں گے. ہم تو دہلی کا ڈکٹیشن بالکل ہی نہیں مانتے ہیں اور بڑے عزت کے ساتھ ہم اسلام آباد کی ڈکٹیشن بھی نہیں مانتے ہیں. اگر حکم چلے گا تو کشمیری عوام کا حکم چلے گا, کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. اور وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بلہ جیتے گا. اگلے الیکشن میں بھی قوم عمران خان کو ووٹ دے گی. ہمیں پرفارمنس مزید بہتر کرنا ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ بلاول دل کا جانی ہے, ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا. دل کا جانی ہے, کشمیر میں جا رہا ہوں, بلو رانی کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا. عمران خان وہاں جیتے گا جی, بلہ وہاں جیتے گا. ہم اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان کو قوم یہ ووٹ دے گی. اس کے لیے ہمیں اپنی پرفارمنس اور بہتر کرنی ہوگی. اور اسی حوالے سے بات کریں گے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر فیاض الحسن چوہان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ فیاض صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ کہے گا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ پہلے بلاول بھٹو زرداری بڑے جوش و خروش سے جناب انہوں نے اپنے کیمپین کا آغاز کیا, اور اب مریم نواز صاحبہ نے بڑے دمدار طریقے سے جناب اس میں انٹری دی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, صورتحال پچھلے 3 مہینے سے آپ کے سامنے ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سے ان کے سارے قائدین, ان کے لیڈر, ان کے سابق MLA سارے جو ہے وہ ممبران اسمبلی وہ اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ کے PTI جوائن کر چکے ہیں اور جوائن کر بھی رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کی عوام جو ہے نا بڑی انرجیٹک ہوئی ہے ان الیکشنز کے حوالے سے. تو صورتحال ساری کلیئر ہے. انشاءاللہ PTI جو ہے وہ واضح اکثریت سے جیتے گی. اور جہاں تک بلاول زرداری اور بیگم صفدر امان کا مسئلہ ہے, تو بلاول زرداری صاحب کی تو حیرانگی ہوتی ہے. 45 میں سے جو ہے وہ 8 سیٹوں کے اوپر کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ حکومت بنانے اور انقلاب لانے کے دعوے کر رہے ہیں. تو اس قسم کی بے وقوفانہ حرکتیں بلاول زرداری صاحب کو ہی جچتی ہیں.
جہاں تک بات بیگم صفدر روان صاحبہ کی ہے تو میرا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ جس ہاتھ میں بھی بیگم صفدر روان جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گی وہاں سے رسوائی اور جگہسائی جو ہے وہ ان کے کھاتے میں، ان کے خاندان کے کھاتے میں اور ان کی پارٹی کے کھاتے میں آئے گی. ابھی گلگت بلتستان میں بھی دیکھ لیا. تو اگر یہ موصوفہ شاید وہاں نہ جاتی تو کوئی ایک آدھ سیٹ جو ہے وہ نون لیگ جیت جاتی، لیکن اب میری پریڈکشن آپ سن لیں کہ وہاں سے مشکل ہی ہے کہ نون لیگ کے کھاتے میں کوئی ایک سیٹ بھی جو ہے وہ اب آئے، کیونکہ بیگم صفدر روان صاحبہ کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ جہاں گئی وہاں پہ اپنی پارٹی کا اور اپنا ساروں کا بیڑا گرک. وہ تو یہ کہتی ہیں کہ جناب الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو شارع دستور پر کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ بڑکے ہیں، یہ ان کی اسرشنز ہیں، یہ ان کے دعوے ہیں، یہ آر اور پار اور کبھی حکومت گئی اور کبھی یہ اور کبھی وہ، سن سن کے کان پک گئے ہیں. سائیکو کیس بن چکی ہے بنیادی طور پہ جب سے پاناما کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے، جب سے ان کے خاندان کی کرپشن اور بددیانتی جو ہے وہ جناب پوری دنیا کے سامنے کلیئر ہوئی ہے. اب بنیادی طور پہ بیگم صفدر روان صاحبہ کا نہ دل لگ رہا ہے نہ داں لگ رہا ہے نا پاکستان کی سیاست میں. تو اب یہ اس قسم کی باتیں وہ کر رہی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے ساری شکست، انہیں پتہ ہے کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو پہلے اسی جو ہے نا اس قسم کی بڑکیں مارنا شروع کر دو جو نا، تو کوئی بات نہیں، ان کی عادت ہے، بلکہ عادت ثانیہ بن چکی ہے. پی ٹی آئی انشاءاللہ وہاں پہ بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ اپنی حکومت چلیں یہاں پر آپ کی کافی زیادہ ہوپفل نظر آ رہی ہے کہ آپ کی جماعتی وہاں سے جیتے گی. ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری بھی، وہ بھی کافی پر امید ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25 جولائی کو عوام تیر پر ٹھپا لگا کر بنی گالہ کو پیغام پہنچائیں گے. بلاول زرداری صاحب سے پوچھو کہ وہاں پر حکومت بنانے کے لیے 45 میں سے 24 جو ہے نا یا 23 سیٹیں چاہیے، اتنے تو آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. کہتے ہیں نا جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ. تو میں حیران ہوں بلاول زرداری صاحب کی ان بڑکوں کے اوپر. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس قسم کی بیوقوفانہ دعوے، اس قسم کی بیوقوفانہ حرکتیں، اس قسم کی جسے کہتے ہیں نا مافوق الفطرت قسم کی دعوے اور حرکتیں جو ہے نا یہ بلاول زرداری صاحب ہی کر سکتے ہیں. اور کوئی سینس والا اور گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، ادراک رکھنے والا کوئی پولیٹیشین ایسی باتیں نہیں کر سکتا کہ کینڈیڈیٹ سارے کیتے تھے اٹھ کھڑے تے بڑھان چلے نے اتنے حکومت. بہت شکریہ آپ کا فیاض الحسن چوہان صاحب، کشمیر الیکشن پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی میں رینجرز اور پولیس کی ضلع ساؤتھ کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، منشیات فروشی اور اسمگلنگ میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. افضل خان مزید تفصیلات دیں گے، بتائیے گا جی. جی دیکھیے، کراچی کے ضلع ساؤتھ کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے یہ کارروائیاں کی ہیں جس میں 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان کوئٹہ اور گوادر سے منشیات لا کر کراچی کے پوش علاقوں کے اندر سپلائی کرتے تھے. ان کے قبضے سے مختلف اقسام کے چھوٹے بڑے ہتھیاروں کے علاوہ کئی طرح کی منشیات برآمد ہوئی ہے. ان ملزمان کو اب مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا افضل خان. اور اب لیں گے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، ہم نے میچ میں دیکھا کہ جس میچ میں ہماری توقعات اتنی زیادہ تھی کہ ہم ایسے جارحانہ آغاز کریں گے، ہم نہ جانے کیا کیا کر دیں گے، لیکن تمام حسرتیں جو ہیں ان پر پانی پھر گیا اور حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. یعنی کہ پاکستانی ٹیم کی ہم بات کریں کہ ایک ایسی سائڈ جس کو بی ٹیم کہا جا رہا ہے، یعنی کہ ان میں سے 8 پلیئرز 9 پلیئرز جو ہے ریپلیسمنٹ پہ چلے گئے، ان کو کوارنٹین کر دیا گیا، سیلف آئسولیشن پہ چلے گئے، لیکن اس کے باوجود ہمارے شاہینوں نے کیا شاندار آغاز کیا. بالکل جی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی کیونکہ نئے لڑکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی ایز سچ ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ بھی اسپیسیفکلی ون ڈے میچز میں، لیکن ماشاءاللہ سے اسی بی ٹیم نے ہماری گرین شرٹس کو کوٹا کر بڑی آسانی سے ہرا دیا اور 9 وکٹوں سے کامیابی کے ساتھ مہمان ٹیم ہر فیلڈ میں کل آؤٹ کلاس دکھائی دی. مطلب آپ سوچیں کہ وہ بندہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا پاکستانیت کا ہی خیال کر لیتے. ہاں مجھے برا لگا، یہ اچھا نہیں کیا. مطلب آتے ساتھ پہلی بال پہ امام الحق اور اس کے بعد بابر اعظم. یہ کون سی مہمان نوازی ہوئی؟ یہ کون سی مہمان نوازی ہوئی؟ اور 4 ون ڈیز کھیلے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ سوچیں کہ یہ جو ابھی ٹیم ہے اس میں سینئر ترین بالر ثاقب محمود ہیں جنہوں نے 4 ون ڈیز کھیلے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کہیں پر ہی از اے گڈ بالر بٹ انہوں نے کبھی پرفارم نہیں کیا. اور جناب اب آپ دیکھیں کہ کیا سین ہو گیا ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا، جی یعنی کہ زخموں پر مرچیں چھڑکنا، نمک چھڑکنا. وہ ایسا ہوا کہ بھائی چلو 142 آپ نے بنا بھی دیا،
تو آرام سے کھیلیں آپ. نہیں, اور انہوں نے چیز کرتے ہوئے 22ویں اوور میں جناب دیکھیں یہ اچھا نہیں کیا, مطلب ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اور زیادہ تو کھیلتے نا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, آپ ہمیں انٹرٹینمنٹ تھوڑی اور تو دیتے ہیں. بالنگ بھی فیل, بیٹنگ بھی فیل. بالکل جی. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی اسی پرفارمنس پہ ٹیسٹ کرکٹر تنویر احمد نے ایک نہایت ہی افسردہ گیت بنایا ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمیں تو بیٹنگ کیوں کروائی, کچھ تو کھیلنے دیتے, کچھ تو کھیلنے دیتے, ہمیں کیا پتا تھا کہ ایسا ہوگا, آج کا میچ تو بڑا مشکل ہوگا, ہمیں تو نے بیٹنگ کیوں کروائی. سریلا گزرے گا کیونکہ اس کے بعد شاید ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ. جی سریلا سیگمنٹ ہے, اور میں یہ کہ ابھی سے ٹیم کا حال دیکھ کر دوسرا پروفیشن چوز کرنے کا سوچ رہے ہیں تنویر بھائی, اور اس کی وجوہات کیا ہیں شاہد ہاشمی سے جانتے ہیں جو کہ بہت ہی سریلے ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. شاہد بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ٹیم کی جو شکست سے زیادہ مجھے اس چیز پہ دکھ ہوا. آپ بھی گیت سے آغاز کریں پلیز. دیکھیں بس یہ پاکستان ٹیم کا خاصہ ہے کہ اس سامنے والی ٹیم کے لیول پہ جا کے کھیلتی ہے, اور جو امیدیں پاکستان کی ٹیم سے ہوتی ہیں نا, اگر آپ یہ سوچیں کہ پاکستان تو 47 سال بعد سیریز جیت جائے گا, بڑی نئی ٹیم ہے, گرین شرٹس کے مقابلے میں گرین ہارنز تھے, بالکل کوئی بھی تجربہ نہیں تھا. ٹوٹل ملا کے سب کے 126 میچ تھے, جس میں سے 99 تو اکیلے بین اسٹوکس کے تھے, اور اس ٹیم کو بینز بیبی کہا جا رہا تھا. لیکن پاکستان وہ ٹیم ہے جو ہر چیز کو, ہر شائق کو حیران کر دیتی ہے. پہلی بال پہ ٹیم کے امام گئے, تیسری بال پہ ٹیم کے کپتان گئے, اور پھر 141 بہت ہی معمولی ٹوٹل تھا اس ٹیم کے خلاف. اور پھر جب آپ چھوٹا ٹوٹل کر کے آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے والی ٹیم کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے. وہ اٹیک نظر نہیں آیا, شروع میں سلپ ہٹ جاتی ہے, آؤٹ کرنے کی آپ اتنی کوشش ہی نہیں کرتے, تو ظاہر ہے بڑا مایوس کن آغاز ہوا اس سیریز کا. لیکن یہ پاکستان کی ٹیم ہے, یہ جب حیران کرتی ہے تو لارڈس پہ جب سیٹرڈے کو میچ ہوگا تو یہ حیران کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو سکتا ہے. بہت ہی اچھا کھیلے, بہت برا کھیلتے ہیں, بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں. اللہ کرے ہم حیران ہو جائے, اور اللہ کرے انگلینڈ کی ٹیم پریشان ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے, کیونکہ کل کی پرفارمنس سے تو ہمیں ڈرا کے رکھ دیا ہے. مجھے یہ بتائیں, بابر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, سو کیا ہم نہ گھبرائیں یہ ان کی پرفارمنس دیکھ کے, یا ٹیم نہیں گھبرائے گی؟ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ؟ ایسا ہی ہوگا, اس لیے کہ پاکستان کی ٹیم بڑا غیر متوقع طور پر کھیلتی ہے. یا تو بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں, اپنا دن ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں, اور اپنا دن نہیں ہوتا تو بہت ہی برا کھیلتے ہیں. ٹیم مینجمنٹ کو یہ میسج بھی بھیجنا چاہیے ریگولرلی کھلاڑیوں کو, اور بتانا بھی چاہیے کہ آپ کم از کم 50 اوورز تو پورے کھیلیں نا. 20 اوورز کی کرکٹ کھیل سمجھ کر نہ کھیلیں. 35.2 اوورز یعنی 88 بالیں پاکستان کھیلے بغیر آؤٹ ہو گیا. اگر آپ کی 5 وکٹیں بھی گر گئیں تو آپ پھر اس کو کنسولیڈیٹ کریں, کھیلتے جائیں, ڈاٹ بال جیسے کہ پہلے ہوتا تھا, آپ وکٹ پر رہیں, لیکن یہ کہ ٹائم سپینڈ کریں تو رنز بنتے جائیں گے. بالکل وکٹ پر کھیلنا چاہیے تھا. میرے حساب سے یہ وکٹ تھوڑی سی مشکل تھی. پچھلے 6 میچز جو یہاں پہ انگلینڈ کے ڈومیسٹک سیزن کے ہوئے, لو اسکورنگ میچ ہوئے. سری لنکا یہاں پہ 111 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی T20 میں, لیکن سری لنکا کی ٹیم بھی بالکل نہیں تھی, تو آپ کو تھوڑا دیکھ بھال کر کے کھیلنا چاہیے تھا. میرے حساب سے 2 پلیئروں کو, سہیب مقصود جو 5 سال بعد ٹیم میں آئے تھے, اور سعود شکیل جو پہلا میچ کھیل رہے تھے, دونوں کو ایک ٹیم میں نہیں کھلانا چاہیے تھا. اس میچ میں سرفراز کو کھلانا چاہیے تھا. کارڈف میں ان کا ریکارڈ تاکہ وہ کم از کم اسٹرائک تو روٹیٹ کرتے. بالکل. اچھا اب ذرا یہ تو سنجیدہ معاملات پر بات ہو گئی. یہ جو تنویر بھائی نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ سر بکھیرے ہیں, اس پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جاتے جاتے آپ بھی کچھ سنا دیں ہمیں. بس میں یہ کہوں گا کہ ہو چکا ہونا تھا جو, اب دل کو کیا سمجھائیں ہم. لارڈز میں جائیں اور پوری طاقت سے کھیلیں. اور یہ چیز بہت شکریہ جی. شاید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ لوگوں نے بالکل گھبرانا نہیں. انشاءاللہ لارڈز میں آپ دیکھیں گے کسی ٹیم بھی کو ہماری گرین شرٹس کیا کمال طریقے سے شکست دے گی انشاءاللہ. ورنہ وہ مدیہ کا فیورٹ, تم جیتو یا ہارو, ہاں ہمیں تم سے پیار ہے, ہم نے تو یہ گانا ہی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہے جی. پاکستان نے ماحول دوست الیکٹرک بائک کی تیاری کر لی ہے اور ان کی جانب قدم اٹھایا ہے. الیکٹرک بائک کی رونمائی کی تقریب ہوئی کل,
جس سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ الیکٹرک وہیکل کی حوصلہ افزائی کلین اینڈ گرین مہم کا حصہ ہے. جی بالکل، اور اس کے تحت روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہروں میں الیکٹرک بسیں لانا پڑیں گی. سائیکلوں کو بنانے کا فیصلہ کیا، زبردست آپ نے یہ ایک فیوچرسٹک آگے کا سوچ کے آپ نے قدم اٹھایا. پالیسیز ایک لانگ ٹرم نہیں ہوتی، وہ پھر روڈ میپ نہیں ہوتا ملک کے پاس. پھر ملک فیصلے کرتا ہے الیکشن ٹو الیکشن. کوئی جو مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی پالیسیز چینج کر دیتے ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. کلین اور گرین پاکستان اور اس کے اندر ہی فٹ ان ہوتی ہے آپ کی یہ الیکٹرک وہیکلز کی پالیسی. ہم یہ درخت اگا رہے ہیں، پھر نیشنل پارکس اپنے علاقے بچا رہے ہیں کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اب سے ہم نے سارے شہروں کے ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا. یہ کہے گا کہ الیکٹرک بائک کی قیمت کیا عام آدمی کی دسترس میں ہوگی اور اس کے چارجنگ پوائنٹ سے متعلق کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ صفر کر دی گئی ہے. سیلز ٹیکس جو ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے. کسٹم ڈیوٹی تو ہے 5% سے 10% تک ہے. اب یہ جو بن رہی ہیں پاکستان میں اب تو اور بننا شروع ہو جائیں گی. تو جو زیادہ بننا شروع ہو جائیں گی تو قیمت کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی الٹیمیٹلی فیوچر جو ہے وہ تو 5 سالوں میں ظاہر الیکٹرک وہیکل کا ہی. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہ تو چلیں بائک آ گئی، رونمائی ہو گئی، لیکن اویئرنیس بہت ضروری ہے اور آگاہی اگر نہیں ہوگی تو لوگ اس کو خریدنے کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ اویئرنیس کے لیے کوئی کیمپین چلانے کا ارادہ رکھتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں اب تو کافی زیادہ الیکٹرک وہیکل جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور پوری دنیا میں جو ماحولیات ہے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. اور یہ جو ایک پورا ریسائکلنگ کا ایک کلچر ہے اس میں جو وہ گاڑیاں جو پولوشن نہیں پھیلاتی ان کو بہت پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. سو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں، الیکٹریکل بائکس ہیں، اسی لیے جب میں نے پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری دی تھی تو سب سے پہلے جو پالیسی بنانے کے لیے ہم نے ایفرٹ کی وہ الیکٹرک وہیکل تھی کیونکہ یہ فیوچر ہے. اور بڑی خوشی ہے کہ اب یہ پاکستان میں بننا شروع ہو گئی ہیں. چلیے تو بڑی اچھی بات ہے. بہت شکریہ جی. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انیشیٹو ہے اور ماحول دوست بہت ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. جی بالکل، اور بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ظاہر کرنا ہوگا، چارجنگ پوائنٹس بھی بڑھانے ہوں گے، اویئرنیس بھی لانا ہوگی، قیمت بھی کم کرنا ہوگی اور ہمیں ایک بریک بھی لینا ہوگی. جی جناب، اہم ترین معاملہ. ہاں جی، اور عام ترین معاملہ ہے جناب کہ آج ہم آپ کے پرسنل ہائیجین کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ہائیجین سے متعلق بہت سارے لوگ نا شرماتے بھی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ پرسنل ہائیجین میں ایسی کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں. پتہ نہیں ہم اگلے سے پوچھیں گے تو اگلے ہمارا مذاق نہ اڑائے کہ بھائی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ذاتی صفائی ستھرائی آسان الفاظ میں کہ آپ اپنے آپ کو کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں. اتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچتا، ان کی ناک بند نہیں ہوتی اور وہ متاثر نہیں ہوتے، وہ بے ہوش نہیں ہوتے، ان کو بھپکے نہیں آتے. آسان الفاظ میں آسان الفاظ میں آپ سے بیان کر دیا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ لڑکے لڑکیاں جب وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ایسی کیا چیز ہے جو کہ ان کے لیے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. روز نہانا بچپن سے سنتے آ رہے لیکن روز نہانا کیا، روز منہ نہیں دھوتے اور اسی منہ کے اوپر تھوڑا بہت چھپاکے مار کا مقصد دیکھتے ہیں کہ ورک پلیس پہ بھی آ جاتے ہیں. کپڑے جناب ایک قمیض 4 دن دفتر پہن کے بھی آ جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھے ہیں. مہینے میں 3-4 شرٹ چینج کرتے ہیں ایسے لوگ. ہاں تو مطلب خدا کے لیے ٹھیک ہے آپ ضرور آپ جتنے مرضی دفعہ کپڑے پہنے لیکن ان کو دھوئیں کیونکہ یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. چلیں 2 دن تو بڑی مشکل سے گزارا کر لیتے لیکن 4 دن اسی قمیض کو لے کے پھرنا جو کہ پسینے سے اور پرفیوم سے بھرپور ہے تو اسے کچھ نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. دیکھیے پرسنل گرومنگ پہ بھی بات کریں گے کہ لڑکیوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے، بیسک چیزیں ہر چیز کے قواعد و ضوابط ہمارے مذہب نے بھی دیے ہیں، بتایا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. ایون یہ کہ یہ جو کورونا وائرس جب پھیلا ہوا تھا تو اس حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کیا گیا کہ جب آپ چھینک رہے ہو تو کس طریقے سے جناب آپ اپنے آرم پٹ کا بلکہ ایلبوز کا استعمال کر سکتے ہیں. آرم پٹس کا بالکل آرم پٹس کا دوسرے کے آرم پٹس کا استعمال کر خراب ہو سکتا تھا. لیکن خیر کیونکہ جمعے کا دن بھی ہے اور ہم صفائی کے والے سے بات کرتے ہیں. صفائی نصف ایمان ہے. صرف صفائی ہی نہیں، ویسے بھی جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے آداب کیا ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ایک ایسی اسپیشلسٹ جن کو دیکھ کے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. جب وہ ٹیلی ویژن پہ آتی تھی، ہوم میکر ہے جناب، کھانے بناتی ہیں، کیا ڈیکوریشن کرتی ہیں اور اس کے علاوہ
کوئی بھی گھر سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. بہترین قسم کے ہمیشہ ایڈوائزز آتے ہیں. ناہید انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ناہید آپا, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ناہید آپا, آپ نے ہماری ڈسکشن سن بھی لی, آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم ایک طرح سے وکٹم بھی ہیں, ہمارے تجزیے تبصرے بھی سن جاتے ہیں. لیکن ایک طریقے سے ہم یہ جاننا بھی چاہتے ہیں, بچوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں, وہ جو اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ان کے لیے کرنا ضروری ہے؟ دیکھو بیٹا, سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, صفائی جو ہے نا وہ نصف ایمان ہے, اور یہ صفائی کے دائرے میں آتا ہے. اور جب آپ پرسنل ہائیجین کی بتا رہے ہیں نا, بات کر رہے ہیں, اٹ شوز یور پرسنل امیج, آپ کا امیج پتہ چلتا ہے کہ واٹ یو آر. کیونکہ اگر آپ نے فریش نہیں لگے, آپ نے کپڑے صاف نہیں پہنے, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے شاید بچپنے سے سیکھی ہیں. تیت برش کرنا, بال اٹھو تو پہلے آپ, ضروری نہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہو, گھر میں بھی آپ نے اپنے بال بنانے, کیونکہ دس از یور امیج, اور اس سے آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آتا ہے, خود اعتمادی. یس بالکل. خود کیسے لگ رہے ہیں اس کے بعد پھر باقی بالکل, کیونکہ آپ کے اندر جب تک سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا نا, آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ پھر آپ وہ جس کو منع کیا گیا ہے مایوسی میں آ جاتے ہیں, کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا, کوئی میری طرف دیکھتا نہیں. ایک بڑا ایک اہم مفولہ بھی تھا کہ جب آپ سٹارٹ کریں, یو آر ڈپریسڈ اور آپ کو کوئی وے آف لائف نہیں ہے, تو آپ سب سے پہلے اٹھ کے اپنا بیڈ بنائیں. This is the first thing you have to do. You have to do. اور پھر سب سے پہلے پھر آپ جا کے نہا لیں. جب بھی آپ ڈپریس فیل کریں یا آپ لو فیل کریں, یہ ہم نے بچپنے سے دیکھا, اب یہ سیکھنا پڑ رہا ہے. اس وقت سیکھا نہیں تھا, بتا دیا گیا تھا, اینڈ وی ور ڈوئنگ اٹ ایوری ڈے. تو یہ چیزیں وہ چیزیں بیسک, اور یہ ڈسکشنز اس پہ ضروری ہوتے ہیں. اور ڈسکشن سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ اب وہ لگتا ہے کہ یہ ہم سیکھیں گے. امی آپ بتائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات آپ تو کریں, صفائی نصف ایمان ہے, یہ بچپن سے لے کے ہم پڑھ رہے ہیں. ہر دیوار پہ, جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود تمام تر کارروائیاں بھی نظر آ رہی ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کچرا وہیں پہ پھینکا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی کہ ہمارے ذہن پہ وہ نقش نہیں ہوتی, حالانکہ ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے. ہم کیوں نہیں کرتے صفائی؟ ہم صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے وہ جو ہمارے اندر ہے. دیکھیے, فرسٹ تھنگ از بی پازیٹیو, اور اگر گھر میں پازیٹیوٹی ہے تو آئی تھنک وہ سب میں شیئر ہو جاتی ہے. یس, اسپریڈ ہوتی ہے 101%. آپ اگر ڈاؤن ہو, آپ کمرے سے نہیں نکل رہے, ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ, ماں کہتی جاؤ بیٹا جلدی سے نہا لو, جلدی سے آؤ ناشتہ. ہمیں یہ سب اوائڈ کرتے ہیں, اینڈ دین وی وانٹ ٹو بی فریش, اینڈ وی وانٹ پیپل کہ لوگ ہمیں دیکھ کے بس خوش ہوں. ایسے ہو نہیں. جیسے ناہید آپ اسکول سے بھی آتے تھے تو امی بھی کہتی کہ جلدی سے نہا کر آ جاؤ, فریش ہو کر آ جاؤ, اس کے بعد وہ کھانا بھی سرو کریں گی. یہ آج نہیں ہے, کیونکہ آج مجھے لگتا ہے ہر کوئی اپنے کو صحیح سمجھتا ہے. بچہ, میرے ہاں بچوں کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں. جس گھر سے بچے آتے ہیں جو ماسک پہنے, دے نو اٹ کہ وی ہیو ٹو ویئر اے ماسک, اینڈ ونس دے انٹر مائی کچن, وہ خود جاتے ہیں کچن میں ہاتھ دھونے. مطلب وہ میں سینیٹائزر رکھا تھا, تو وہ چھوٹے, آئی ایم ڈوئنگ اے کلاس آف 7 to 14 years. 7 years is very small. تو انہوں نے کہا نا, بفور سینیٹائزنگ آئی ول واش مائی ہینڈ بیکاز آئی ول ایٹ دا فوڈ, اور میں کوک کروں. آئی واز سو ہیپی. مطلب یہ جو بچے ہیں, مگر ہم بڑے ہو کے ہم بچوں کو خود. اور ایک چھوٹی سی, ابھی یہ جو پینڈیمک پھیلا, آپ نے یہ دیکھا کہ کورونا وائرس نے سب سے پہلے کیا آپ کو میسج دیا کہ صفائی نصف ایمان والا ہی میسج ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں, 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں, پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ماسک پہنیں, تو آپ کی بیڈ بریتھ سے دوسرے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں, اور دوسرے جراثیم. اور یہ ہم نہیں سوچتے. دیکھیں, یو ہیو ٹو برش یور تیتھ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں, وہ اگر رات کو 9 بجے انہوں نے تیتھ برش کیا, آپ ان کو کچھ بھی سرو کریں, دے ڈونٹ. ہم تو سمجھتے ہیں تیتھ برش کر کچھ بھی کھا لو, رات کو بستر پہ لیٹے ہوئے کھا لو. یہ جو آپ کا ہاتھ ہے, جو آپ کو اس پینڈیمک نے بتایا ہے کہ سینیٹائز کھانے, آپ کو پتہ ہے ان ہاتھوں سے تو سارے جرم پھیلتے ہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ واٹ ایور, آپ کبھی اپنے کچن میں کھڑے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ٹیشو نہیں ہے, آپ اپنا ہاتھ بھی منہ میں رکھ لیتے ہیں, آپ کبھی چک, تو یہ نیلز اور یہی تو بیسک چیزیں ہیں, یہ تمام تو چیزیں. اچھا, کپڑوں میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا, وہ کہتے ہیں چلو جی 2-3 دن آرام سے اگر ایک شرٹ میں گزارا ہو سکتا تو گزارا کریں. اچھا, ان کا گزارا ہوتا ہے, وہ اگلے مرنے والے ہو جاتے ہیں. نہیں, ہاں صحیح, ان کو بھی ہے, یا پھر وہ امیون ہو جاتے ہیں خود. وہ کہتے ہیں نا, اگر آپ جس جگہ پہ رہیں, آپ خوشبو میں رہتے ہیں تو آپ کو خوشبو کی عادت ہوتی ہے,
تو جب लेकिन वो कहीं ऐसा भी होता है कि लोगों को अपने सेंट उस तरह से या अपनी बू उस तरह से महसूस नहीं होती जैसे- यही मैंने कहा इम्यून हो जाते जब इम्यून हो जाते फिर वो उन्हीं शर्ट पे मैंने देखा इस्त्री भी कर लेते निशान भी देखिए फिर इससे बहुत सारे लोग हैं तो ये लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते नो दे नॉट नो नहीं होते कॉन्फिडेंस आप देखें एक थे कोई मुलाकात हुई कोई इंटरव्यू था तो वो ये कहते मैं जहाँ खड़ा होता हूँ मेरे बराबर में आते हैं उसके पास इतने लोग आते हैं मेरे पास नहीं आते तो एक फ्रेंड ने हिम्मत करके इसको कहा कि वो जब गया उसके पास तो वही उसको फील हुआ अच्छा जो खुद इंसान होता है ना वो इम्यून हो जाता है आप नोट करो वो आदी हो जाता है ना थोड़ी देर के बाद कि उसको लगता ही नहीं तो उन्होंने कहा तुम अपने कल कपड़े चेंज कराना बाल कटवा के आना एंड ही स्टार्टेड गेटिंग पीपल तो आप जो है ना देखिए एक कॉर्पोरेट होता है एक अपना घर का होता है एक बाहर का होता है हर इंसान को जब आप बाहर निकलते हैं यू हैव टू बी वेरी सिंपल अगर मैं ओवर मेकअप करके हूँ नोबडी विल वांट टू सी मी कि इनको क्या हो गया मतलब अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ शादी तक तो चलो वहाँ भी यू हैव टू ग्रो विथ योर एज आई हैव टू ग्रो विथ माई एज कपड़े क्या पहनती हूँ एज ग्रेसफुली यू हैव टू डू इट तो ये जो बेसिक चीजें ना घर से माँ का फर्ज होता है कि जब बच्चा निकले कि बच्चे को बुरा भी लगे आप बोलेंगे ना 1 2 3 बाद वो अगर नहीं बस मैं नहा के निकलूं टीथ ब्रश करके देखिए बहुत से लोग सुबह टीथ ब्रश नहीं करते बिल्कुल और अक्सर लोग आंखें भी साफ नहीं होती खुशबू भी ओवरवेलमिंग ना हो कि उससे भी इरिटेशन हो जाती है कि बहुत ज्यादा अगले के हाँ बिल्कुल नाक के अंदर ही वो घुसने लग जाए बिल्कुल हमारे यहाँ तो बेसिकली वो जो होते हैं ना परफ्यूम्स के यूज करने के बेसिक रूल्स जैसे होते हैं वो नहीं पता कि वो स्किन पे लगाने आप कपड़ों पे लगा रहे हैं और ओवरवेलमिंग होता है तो अब अगले चोक हो रहा होता है और दूसरा नहीं मतलब बाहर के ममालिक में जो बहुत से ममालिक है वहाँ पर ठीक है आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ आप मुंह धो के नहीं निकलते आप फिर भी थोड़ा बहुत खुद को सेट करके निकलते हैं जो मैनेज में आता है क्या चीजें हैं जो देखिए मैं आपको जैसे अब किचन का मैं बताती हूँ किचन में यू हैव टू हैव योर हेयर टाइट ठीक है नेल्स आप किसी को डिनर पे मिलाते हैं हमारे यहाँ जब फिनेस की क्लासेस होती हैं तो नाखून छोटे होंगे ग्लास टेबल है जब लोग बैठे हैं आपके नाखून नीचे के भी नजर आ रहे हैं दे शुड बी क्लीन ग्लास में से आपके नजर आ रहे हैं आपके दिस शुड बी क्लीन छोटे नाखून हो मतलब चिप ऑफ नहीं हो नेल पॉलिशेस ये सारी चीजें ये ऐड करती हैं हमें नाहिदा आपा इस पे एक और सेगमेंट करना पड़ेगा हम आपको दोबारा से तकलीफ देंगे इस वाले से क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और मजे का टॉपिक है जो कि आपको मुझे रिलेट कर ब्रेक के बाद मिलते हैं जी जनाब वेलकम बैक टू आवर शो और शो है बाखबर सवेरा और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मेरे साथ हैं सैयदा मदीहा जहरा नकवी बहुत शुक्रिया आपने मेरे नाम का रट्टा लगाया मुझे बड़ा अच्छा लगा जनाब अभी जो दूसरा घंटा इसमें हमारे पास बहुत ही मज़े की बहुत दिलचस्प खबरें हैं और इन्फॉर्मेटिव भी एग्जैक्टली मतलब तवाहम परस्ती सुपरस्टिशियसनेस जो हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा आपको बताऊँ ये हमारे मुआशरे से ज़्यादा वेस्ट में पाई जाती है एंड समहाउ उनको 13 नंबर से ना बड़ी प्रॉब्लम है और अगर वो फ्राइडे को आ जाए तारीख 13 की हो उनके लिए तो बड़ा मसला हो जाता है हम अक्सर इमारतों में देखते हैं कि 13 नंबर बिल्डिंग ही नहीं होती जी बिल्कुल फ्लोर ही नहीं होता 13 फ्लोर नहीं होता और अब ये चीज इम्पैक्ट करने जा रही थी आईफोन को भी किसी हद तक क्योंकि आईफोन 12 तो आ चुका है उसके मुख्तलिफ मॉडल्स आ चुके हैं वेरिएंट्स आ चुके हैं और जनाब वो सोच रहे थे कि 13 निकालें या ना निकालें या 12S करके कोई मॉडल निकाल दें लेकिन अब उन्होंने डायरेक्ट 14 पे चले जाए कि चले निकाल देते हैं रिस्क ले लेते हैं तो अब जनाब जो सारिफीन होंगे अब वो सोचेंगे कि हमने आईफोन लेना है या नहीं लेना तो बड़े सवालात हैं तो इसी हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये नंबर 13 नंबर जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्यों लोग उससे डरते हैं क्यों लोग उससे भागते हैं बिल्कुल अगर रिलीजियसली देखा जाए तो उसकी बड़ी अच्छी तारीख भी है ये अच्छा साथ में हम आपको दिखाएंगे जनाब बांग्लादेश में एक तकरीबन 26 इंच 26 इंच की 26 किलो वजनी एक छोटी सी गाय भी है कुर्बानी के लिए आई है कुर्बानी के लिए आई है तो हम बांग्लादेश तो आप नहीं जा सकते ऑफ कोर्स तो आप हमारे शो के तवज्जुह से वो गाय भी देख लेंगे और बहुत सारी खबरें लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं एनिमल राइट्स वाले जो हैं वो इस पे सवाल नहीं उठाएंगे कि इतनी छोटी गाय की कुर्बानी बनती है नहीं बनती कैसे होगी कुर्बानी तो नहीं बनती लेकिन चलिए अच्छा उनका अच्छा शुगर लगा हुआ है वो मार्केट में इसको ले आए हैं 26 इंच की 26 किलो वजनी नन्ही गाय जनाब और काफ़ी इसकी
دھوم ہے. اور جو گائے کے مالک ہیں ان کا دعویٰ بھی ہے, جیسے اشفاق بھی آپ کو بتا رہے تھے, کہ دنیا کی سب سے چھوٹی گائے ہیں. اور دیکھیں وہاں پہ بھی کورونا کے کیسز بڑھے, لیکن اس کے باوجود لوگ دور دور سے جا کے اس گائے کو دیکھنے جا رہے ہیں. ویسے کتنی کیوٹ ہے, بندہ اس کو ویسے گھر میں رکھ لے. ہاں جی, یہ بڑی کیوٹ سی ہے, اور رانی اس کا نام ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ بکری سے بھی چھوٹی ہے. ایک بکری کے ساتھ یہ کھڑی ہوئی ہے, اور اس کے جناب اس سے بھی اس کا سائز چھوٹا ہے. تو اس کے چھوٹے سائز پہ نہ جائیں, آپ دیکھیں کہ شکل سے دیکھیں ذرا غصے والی لگ رہی ہے. ہاں جی, ظاہر ہے اس کو غصہ ہی آ سکتا ہے اپنے چھوٹے ہونے پہ. کتنی کیوٹ سی ہے یہ. لیکن آنکھیں دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت ہے, کالی آنکھیں اس کے جناب, گورا رنگ, کالی آنکھیں, یہ کالی کالی آنکھیں. اس کے لیے رشتہ نہیں ڈھونڈنا, ٹھیک ہے, قربانی کرنی ہے. ایسے قربانی کا جانور بھی تو ویسے آئی ہوئی ہے, تو دل لگا رہے گا لوگوں کا, بچے آئیں گے دور دور سے. چلے جی, بہرحال جو کچھ بھی ہے رانی. ہاں ہے, پیاری ہے. آگے بڑھتے جناب, اور ایک اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے. کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, کچھ لوگ اس کو مسئلہ تصور ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جسٹ لائک انادر ڈے. ہم بات کریں جناب 13 تاریخ کے حوالے سے. ویسٹ میں توہم پرستی بہت زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ سپرسٹیشس ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 13 نمبر سے وہ کوئی خاص خوف کھاتے ہیں. 13 نمبر کی بلڈنگ میں کوئی آپ دیکھیں گے فلور بھی نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایسی تاریخ آ جائے جس میں فرائیڈے بھی بن رہا ہو اور 13 بھی آ رہا ہو, تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا کوئی بڑے سے بڑا کام اس میں نہ کریں, کیونکہ خوف کھاتے ہیں. اور جوڑوں کی بھی کوشش ہوتی ہے شادیاں نہ کریں بھائی اس میں. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ جی 13 تاریخ کو تو نہیں کرنی, تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بہرحال اس حوالے سے. اور وہ اسی حوالے سے تو آئی فون کے حوالے سے بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ جناب انہوں نے بڑا سوچا اس حوالے سے کہ کیا کریں 12 کے بعد ہم 12S پہ جائیں, پھر اس کے بعد 14 پہ جائیں. پھر آخر ان کو خیال آیا کہ نہیں جی, جاتے ہیں 13 پہ, دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے, وچ از گڈ کہ نمبرز کے حوالے سے وہ اتنے پریشان نہیں ہو. لیکن بہرحال یہ کتنا ہماری لائف میں یہ نمبرز میٹر کرتے ہیں, اچھا ہے, برا ہے, کیا ہے. تو بات کرتے ہیں. ہمایوں محبوب صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ماہر علم نجوم ہیں اور عادات کے حوالے سے بڑا علم رکھتے ہیں. سر, یہ جو مسئلہ سمسیا سامنے آئی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ 13 کے حصے سے لوگ کیوں اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی دیکھیں ویسٹرن ورلڈ میں اور امریکہ میں اس کے متعلق یہ بنا لیے کہ یہ منحوس ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک تو مسلمانوں کے نزدیک تو کوئی بھی نمبر جو ہے وہ خراب یا برا نہیں ہوتا. اور یہ اٹ سیلف 13 نمبر نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بڑی گہری بات بتا رہا ہوں. یہ 1+3 بن کے 4 بنا. اچھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 1 سے لے کے 9 تک کے نمبروں میں قید کیا ہوا ہے. اوکے, سب سے بڑا نمبر 9, سب سے پہلا نمبر الف, 1 سے پیچھے کچھ نہیں, اللہ 1. اس کے بعد 0 ہے نا, جی جی, تو سب سے بڑا عدد 9 ہے. تو یہ 13 نہیں ہے. یہ لوگ لکھنے میں تو 13 لکھیں گے, لیکن جب نیمرولوجی اس پہ اپلائی ہوگی تو یہ نمبر 4 کہلائے گا. اینڈ اٹس اے نمبر, نیگیٹو نمبر آف سن, اور اس کو ہم راہو سے بھی لیتے ہیں, کیونکہ اسٹرالوجی کے ساتھ جو ہے نیمرولوجی بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ 13 نمبر میں یہ ہو جائے گا, 13 نمبر میں وہ ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ دن کیسا ہے کس بندے کے لیے, وہ وقت کیسا ہے کس بندے کے لیے, یہ میٹر کرتا ہے. اچھا, کوئی ہنسا ایسا بھی ہے کہ جس ہنسے کو اپنی نارمل زندگی میں استعمال کرتے ہوئے ہمیں محتاط رہنا چاہیے؟ دیکھیں, اب صرف ہماری ویدک اسٹرالوجی کے اندر نمبر 8 جو ہے, 8 نمبر کو, کیونکہ 8 نمبر از اے نمبر آف سیٹرن. اچھا, تو جس کو ہم شنی یا زحل کہتے ہیں, ہندی میں شنی کہتے ہیں, تو یہ ذرا نمبر جو ہوتا ہے یہ انسان کو زندگی میں اسٹرگل بہت کراتا ہے. اچھا, اور آپ آزما کے دیکھیے گا, 8 نمبر جن کا ہوگا ان کو عموماً 40 ایئرس کے بعد لائف میں ایک دم اٹھان ملنا شروع ہوتی ہے. 8 نمبر جو, اور 8 نمبر کی بڑی مشہور شخصیت پاکستان میں گزری ہے, میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں, ضیاء الحق صاحب. اوکے, ان کا بھی 8 نمبر تھا. ان کی جب وہ ان کا طیارے کا ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت بھی 8 کی ڈیٹ تھی, اگست کا مہینہ تھا. تو یہ چیزیں بڑی اس طریقے سے یہ زندگی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اچھا, اب آپ ہیں, آپ اشفاق ہیں, تو آپ کا نمبر ہو گیا عربی, کیونکہ میں فالو کرتا ہوں عربی ہند سے کو, تو آپ ہو گئے 5. اچھا, تو آپ تو اٹس دا نمبر آف مارکری which is related with the wisdom. اچھا, عقل و دانش, سوچیں, پڑھنے پڑھانے کا, افہام و تفہیم کا, فہم کا, یہ نمبر ہوتا ہے. اور نمبروں میں 9 نمبر. اچھا سر, مجھے ایک چیز اور یہ کنفرم کیجیے گا, ہمارے نام جیسے مدیحہ کا سیدہ مدیحہ زہرا نقوی, میرا اشفاق اسحاق, محمد اشفاق اسحاق ستی,
تو یہ نام صرف ایک کاؤنٹ کرتا ہے یا پورے کو کمپائل کر کے کچھ کرتے ہیں نمبر؟ دیکھیں جب نمبر کاؤنٹ کیا جائے گا تو وہ تو پورے نام کا کیا جائے گا، مگر جو آپ کا کالنگ نیم ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جس نام سے آپ کی والدہ، آپ کی نانی، آپ کی خالہ، آپ کی بڑی بہن، میٹرنل سائڈ جو کال کرتا ہے وہ نام میرے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. مگر یہ کہ جو اوور آل نمبر ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نمبر کہاں بنا کسی بھی شخص کا، وہ کس تاریخ کو پیدا ہوا، کون سا سال تھا، کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی، وہ اللہ کی طرف سے اس کو اپنے تحفے کا نمبر ملا ہے. ٹھیک ہے، جو وہ نمبر کیری کر کے اس دنیا میں، عالم دنیا میں آ رہا ہے، وہ نمبر زیادہ میٹر کرتا ہے. نام تو میرا ہمایوں رکھ دیا، آپ کا اشفاق رکھ دیا، ان کا مدیحہ رکھ دیا. ان کا ویسے نمبر کیا ہے؟ ان کا نمبر مدیحہ کا اگر میں لوں تو ان کا عدد ہے صرف مدیحہ کا نمبر 8 نمبر کو زندگی میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں ذرا اجازت ہے بول سکتے جی جی بالکل، تھوڑا سا میٹرمونیل لائف کے اندر کہیں زندگی میں پرابلم آ سکتی ہے. اچھا، اللہ خیر اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. اور لیکن ایسے لوگوں کی عمریں عموماً لمبی ہوتی ہے. دیکھیں نا مدیحہ ہر نمبر کی نمبر 9 تو خیر سب سے بڑا نمبر، سب سے خوبصورت نمبر بھی ہے، اور نمبر 9 کے اندر دیٹس اے نمبر آف مارس. جتنے دنیا میں مارشل پیدا ہوئے ہیں، جتنے لوگ جنگجو قوم ہیں، ان کے نمبر 9 ان پہ ڈومینیٹ کرتا ہے. لیکن ہر نمبر کا اپنا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اچھا، اور مگر یہ نیمرولوجی جو ہے نا یہ ایک سرٹن لیول تک بتاتی ہے. اسٹرالوجی جو ہے وہ پھر آدمی کو ڈیٹیل، اب دیکھیں نا اشفاق نام کے 10,000 لوگ ہوں گے، 10,000 کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوگی. مدیحہ نام کی 25 تو یہیں مل جائیں گی اس ایریے کے اندر، ہر ایک کی قسمت تو ایک سی نہیں. جو انسان کی تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش ہوتی ہے اور مقام میں پیدائش، وہ آدمی کی کنڈلی یا ہاروسکوپ ذائچہ بنتا ہے. وہ مقام پیدائش بھی، مقام پیدائش تو میٹر کرتا ہے نا. ایک آدمی پیدا ہو رہا ہے، دیکھیں ہمیشہ اشفاق ایک بات بھائی میرے یاد رکھیے گا، ہر شخص کو اپنی سراؤنڈنگ اور انوائرمنٹل حساب سے اس کا فیٹ چلتا ہے. ایک شخص بہت ہی خوش قسمت اگر کسی فرض کر لیجئے ایک لوور مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈی جی بن جائے، ہو سکتا ہے وہ میونسپلٹی کا ایڈمنسٹریٹر بن جائے. ایک بچہ جو پیدا ہی ہو رہا ہے مثال کے طور پر ملٹی بلینئر کے گھر میں، تو اس کا گراف اس کے حساب سے ہوگا. تو سراؤنڈنگ انوائرمنٹ جو ہے نا اس کے حساب سے قسمت ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا چلیے جاتے جاتے یہ بتائیے گا، آدھا سال میں گزار لیا ہے، 2020 تو بہت مشکل سے گزرا تھا، لیکن 2021 پتہ نہیں چلا، آدھا سال گزر کے آدھا رہ گیا. جو آدھا رہ گیا وہ کیسا رہا؟ میں آپ سے بول کے گیا تھا پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی، بجٹ بھی اپروو ہو جائے گا، خان صاحب بھی اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، اور دنیا میں اس ریجن کے اندر جنگ کا ماحول پیدا ہونا شروع ہوگا، مگر جنگ نہیں ہوگی. مودی کو تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی اور بہت سارے ڈینڈ لگنے، لیکن یہ کہ تھوڑی سی وقتی طور پہ ہمیں مشکلات، یہ خاص طور پہ ہمارے اگست، ستمبر، اکتوبر کے مہینے ذرا سینسٹیو ہیں. نومبر کے بعد پھر پاکستان کی اسٹرولوجیکل پوزیشن میں پازیٹیو چینج کووڈ کے حوالے سے یہ ہوں گے سینسٹیو، کووڈ کے حوالے سے سخت ہو سکتے ہیں. دیکھیں مدیحہ کووڈ تو ایک وائرس ہے، اف یو گیٹ ویکسینیٹڈ ہر چیز صحیح ہو جائے گی. اس کا ایک علاج آ گیا تو وہ وائرس تو مرتا نہیں ہے نا، چیچک نہیں مرا، خسرہ نہیں مری، ان افیکٹو ہو جاتا ہے، ہاں بس کنٹرول ہو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے، جیسا کہ میں عرض کرتا رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے آپ کے ساتھ، بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہے. اور ماشاءاللہ سے آئی ول اپریشیٹ خان صاحب کو اور ہماری آرمی نے جو فیصلے لیے جرأت مندانہ. دیکھیں غیرت مند قوم بننے کے لیے کچھ قیمت دینی پڑتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اللہ پاکستان کو وقتی طور پہ ایک، یہاں پہ جاتے جاتے میں آقا سیدنا مولا علی کا ایک کوٹیشن دے دوں کہ اللہ تعالیٰ بدترین کے بعد انسان کو بہترین عطا کرتا ہے. تو پچھلے 50-60 سال سے ہم اپنی بدترین دور دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ، اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
ज़रूर अपना करम करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला वक्ती मुश्किलात हैं लेकिन इंशाल्लाह निकलेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे करता जाऊंगा, बोल दीजिएगा वो इनका जो फेसबुक पे हमारी कोई और ब्रांचेस नहीं है, कोई और ब्रांचेस नकालों से होशियार रहें, सिर्फ एक ब्रांच है और उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। जो हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी हमारे शो में मौजूद थे। और अब ज़रा बात करेंगे कराची के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने गुजरी थाने में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता वन विंडो ऑपरेशन कायम कर दिया है, जिससे जराइम पेशा नासिर की सरगोबी में ना सिर्फ ऑपरेशन बल्कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस को भी भरपूर मदद हासिल हो सकेगी। तो जनाब नज़ीर शाह ने एक रिपोर्ट इस हवाले से तैयार की, आपको दिखाते हैं। साउथ गुजरी थाने में जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन ऑपरेशन रूम काम कर दिया गया। ऑपरेशन रूम किस तरीके से काम करेगा और पुलिस को कैसे मदद हासिल होगी, हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम ऑपरेशन रूम में दाखिल हो चुके हैं और हमारे पीछे देखा जा सकता है कि नया तैयार शुदा ये कमरा है जहाँ पर SSP साउथ, SHO गुजरी और दीगर अमला यहाँ पर बैठा हुआ है और हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम होगा। रूम का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आप जब भी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आप नॉर्मली SHO के रूम में या DSP के रूम में कहीं बैठ जाते हैं, तो इस पर ये एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रूम है जहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है। क्राइम मैपिंग से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा क्राइम कहाँ शिफ्ट हो रहा है और क्या हो रहा है। CCTV फुटेज लाइब्रेरी से ये कि वो स्नैप्स लेते रहते। ये बाइक चोरी हुई है, स्टोलन है। अब ये बाइक से उन्होंने स्टोलन की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इस महीने का क्राइम पिन पॉइंट करता है। स्मॉल बाइक्स नज़र आ रही हैं। इस महीने 10 मोटरसाइकिलें जो चोरी हुई हैं, तो ये क्राइम मैपिंग का जो सिस्टम है उस पर ये एहलकार बैठा हुआ ये काम करे। इसमें बेसिकली जब फुटेज आप जो भी इंसिडेंट की लेंगे वो फुटेज ये कैप्चर करके सेव कर देता है। उस फुटेज में से जब ये एक्सपैंड करते हैं तो उसमें स्नैप्स ले लेते हैं कि यार ये बंदे हैं जो क्राइम कर रहे हैं, वो स्नैप्स इस पर प्रिंट कर देगा। प्लस गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, वो भी प्रिंट कर देता है ताकि हमें पता होगा कौन से बंदे हैं और कौन से गैंग्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं। गैंग डेटा है वो बेसिकली जितने हम गैंग बस्ट करते जाएंगे वो डेटा स्टोर करता जाएगा। नार्कोटिक्स बहुत इशू है साउथ में, स्पेशली आइस। तो आइस में कभी भी डेटा पहले कलेक्ट नहीं हुआ, इस पर हम स्पेशली आइस के ऊपर काम करेंगे। आइस के जितने अभी 30 बंदे आइडेंटिफाई हुए हैं उनकी इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स, उनका डेटा सारा इधर कलेक्ट होता जाएगा। सीआर का ये फायदा हुआ है कि हमने जब प्लानिंग कर रहे होते तो हमें रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं, लोकेशंस होते हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने इसको DIG IT के साथ कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली। जो भी रिकॉर्ड चीज़ होगी यहाँ से ईमेल हो जाएगी और फ़ौरन आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। आप लोग देखें ज़ुबैर नज़ीर शेख जिन्होंने इस पूरे मामले के मुतालिक बताया कि किस तरीके से इन्होंने जदीद सिस्टम यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर जो अमला है वो हम वक्त यहाँ पर मौजूद होगा। सबसे अहम यहाँ पर जो मैंने देखा नारकोटिक्स और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक जो डाटा यहाँ पर जमा किया जा रहा है, जो शख्स एक मरतबा भी गिरफ्तार हो जाएगा उसका डाटा सेटलाइज हो जाएगा और उसके बाद जो भी यहाँ पर तफ्तीशी अफसर या ऑपरेशन के अफसर काम करने आएगा तो दोबारा उसको उस केस में काम करने में मदद हासिल हो सकेगी। जी जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा कर दी और किस तरीके से वन विंडो ऑपरेशन रूम कायम किया गया है जिससे ना सिर्फ ये कि जराइम की मॉनिटरिंग हो सकेगी बल्कि जनाब इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी मदद मिल सकेगी। अब एक अहम तरीन मामले पर हम बात करने जा रहे हैं जनाब। इन्वायरमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं उसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स वक्त से पहले पिघल रहे हैं और पिघलते जा रहे हैं। इसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मानसून का सीज़न वक्त से पहले आ रहा है और बारिशें कभी ज़्यादा हो रही हैं कभी कम हो रही हैं। बारिशों का ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, वक्त से पहले होना भी ठीक नहीं है, वक्त के बाद होना भी ठीक नहीं है, कम होना भी ठीक नहीं है। बहुत से असरात होते हैं एनवायरनमेंट्स के और जंगलात की जिस तरह से कटाई हो रही है तवातुर से, तो उसमें हम देख सकते हैं कि उससे भी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। दुनिया भर में कई इलाके हैं, जैसे अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पर जंगलात को प्रिजर्व किया जाता है। वहाँ पर जो जंगलात आज से 50 साल पहले थे अब भी वैसे ही हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक मसला रहा गुज़िश्ता 50 60 70 साल में कि जंगलात के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, उनकी लकड़ी को काट काट कर बेचा जाता रहा और अब ये है कि जो रकबा है जिस पर जंगलात मौजूद हैं वो खासा कम हो गया। तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस पर जनाब ये फ़ैसला लिया गया और आपने ये देखा कि बिलियन ट्री सुनामी समेत कई और मंसूबे शुरू किए गए और 10 बिलियन ट्रीज़ की तरफ भी जा रहे थे। तो बहुत से इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है क्योंकि आज दरख्त लगाएंगे तो आज नहीं, वो आज से 10 साल बाद आपके लिए, आपके माहौल के लिए कारआमद साबित होगा। तो जनाब ये बहुत सा मसला है। हीट वेव्स की बात करें, सैलाब की बात करें, बहुत से मसले हैं जो कि इंसानी मईशत को भी मुतासर करते जा रहे हैं। तो इसके लिए जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन बराए मौसमियाती तब्दीली जो कि
FCC نے اس حوالے سے کوششیں انہوں نے بھی تیز کر دی ہیں اور بہت سے اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں تاکہ جو انسان کی جانب سے ایک دباؤ پیدا کیا جا رہا ہے ایک ماحولیات پر، ایک ایکو سسٹم پر، اس کو کیا جائے کم۔ اس بارے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہم بات کریں گے خرم شمس خان جو کہ فوکل پرسن ہے فارسٹری اینڈ ریڈ پلس انوائرمنٹل مینجمنٹ کنسلٹنٹ پاکستان۔ السلام علیکم خرم صاحب۔ خرم صاحب، میں نے کافی تفصیلی طور پر جو ہے وہ آگاہ کیا ہمارے ناظرین کو، تو یہ بتائیے گا کہ جناب یہ جو اثرات ہیں، یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، جی موسم کی تبدیلی اور کلائمیٹ کی تبدیلی میں کتنا فرق ہے اور کیا لوگ اس کو سمجھتے ہیں؟ جی میں ایک تو سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کو کہ آپ نے اس ٹاپک کو ریز کیا۔ یہ بہت انٹرنیشنل اور نیشنل امپورٹنس کا ایشو ہے اور اس وقت آگے چل کے سروائیول کا ایشو ہوگا سر۔ جی آگے جا کے سروائیول کا ایشو ہوگا۔ دیکھیں اس کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، آپ نے جنگلات کا ذکر کیا۔ جنگلات جو ہیں، جس طرح سے ڈاکٹرز ہمیں آج کل کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے وائٹامن D3 اور وائٹامن C یہ امیونٹی بوسٹرز ہیں، آپ اپنا وائٹامن D3 کا لیول چیک کرتے رہیں، اپنا وائٹامن C کا، کیلشیم کا لیول چیک کرتے رہیں۔ اس طرح سے ہمیں اپنے جو ہماری پورا پلانٹ ہے اس کے جنگلات ہے، دیز آر امیون بوسٹرز۔ تو جہاں یہ فارسٹ کم ہوں گے آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ورنیبلٹی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے جو ہمارا آپ نے جیسے کہا پاکستان میں جنگلات بہت کم ہو گئے ہیں، تو بالکل اس کے جو اس وقت جو اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں وہ یہ کچھ اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ ہمارے ٹوٹل لینڈ ایریا کا پاکستان کے اندر صرف 5% اور لیس جو ہے نا جنگلات رہ گئے ہیں، اور کچھ اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں صرف 3%۔ اگر آپ ویسے ہونا کیا چاہیے اور ہمارا دیکھیں ہمیں اگر ہم کمپیئر کریں اپنے اور نیبرنگ کنٹریز سے تو انڈیا کا 20% پلس فارسٹ کور ہے، سری لنکا کا اس سے بھی زیادہ ہے، بنگلہ دیش کا بھی کوئی 14 to 15% ہے، اور پاکستان کا تو پاکستان کا لیس دین 5%، اور کچھ رپورٹس کہتی ہیں لیس دین 3%۔ تو یہ ایک الارمنگ کنڈیشن ہے۔ اور اس وقت جو دیکھیں ایک بات تو یہ فور شور ہے کہ ہم نے فارسٹ کٹنگ بہت زیادہ کر دی ہے، اینڈ جو ہماری فارسٹیشن مقصد ہے کہ فارسٹ کو بڑھانے کی جو منصوبے ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور کنٹریز میں یہ ہوا ہے کہ وہ اپنے فارسٹ کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، اور اگر اس کو سسٹینیبلی یوز کرنا ہے مطلب اپنے ضرورت کے تحت انرجی کے لیے، ٹمبر کے لیے اس کو مینج کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ پالیسی لیول پر گیپس ہوئے ہیں۔ ڈاکیومنٹیشن تو فارسٹ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت ہے، پالیسی لیول پر بہت ہے، لیکن آن گراؤنڈ جو ہے نا ہمارا کام پچھلے 20-30 سالوں میں بہت کم ہوا ہے۔ ابھی جو انیشیٹو فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے تھرو دا منسٹری آف کلائمیٹ چینج، وہ بہترین انیشیٹو ہے، اینڈ دیٹ از دا ٹائم آف دی ایسنس جو وہ بلین سونامی پروگرام۔ وہ کام ہے جو کہ دیکھیں حکومتی سطح پر ہو رہے ہیں، لیکن وہ کام جو کہ ہمیں خود سے انڈیویجولی کرنے ہیں کیونکہ وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہم کاغذوں کا بھی بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کیبنٹ کی بھی ایک میٹنگ تھی جس کو انہوں نے کوشش کی کہ وہ پیپر لیس میٹنگ جائے، اور وہ بڑا اچھا اقدام تھا، اگر دیکھا جائے ماحول دوست اقدام تھا۔ سو ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے اینڈ سے اپنے تئیں کچھ اچھا کام کریں؟ جی نہیں، آپ نے بہت اچھا یہ ایک پرسپیکٹیو ریز کیا۔ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے گرین پیس کے نام سے، 1970s میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور یہ کچھ اسی انوائرمنٹل ایکٹیویزم کی وجہ سے مشہور ہوئی تھی۔ اور ان کا ایک سلوگن ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہماری آڈینس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ سلوگن ہے تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی۔ مقصد یہ کہ آپ ایک بڑی سوچ رکھیں، گلوبل سوچ رکھیں جنگلات کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے، لیکن آپ انڈیویجولی کیا کر سکتے ہیں یہ ہے۔ تو فار ایگزامپل جو ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آج کل جو ہمارا ٹریفک کے حالات ہیں اس میں جو ہے نا ہر دوسرا آدمی کا چالان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب ٹریفک پولیس جو ہے نا ایکٹیو ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی چالان ہو جاتا ہے۔ سو فار ایگزامپل اگر آپ نے اس چالان کو پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ ریدر دین آپ 500 روپے یا 500 روپیز سے اس کو دیں، آپ اسی مد میں جو ہے نا اس کو یہ آپشن دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اتنے درخت جو ہے نا میرے اماؤنٹ سے لگا دے گا۔ اسی طرح سے کریم کی ایپ ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ڈونیشنز وغیرہ کے لیے دیتے ہیں، آپشنز ہوتے ہیں مختلف اس کے لیے، تو اس ایز اے چیریٹی جو ہے نا آپ اس کو جنگلات کو لگانے کا منصوبہ دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں سزائیں ایسی دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی قیدی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں، معمولی جرائم ہیں، تو اس کو آپ سزا یہ دے دیں کہ جناب جا کے اتنے درخت لگاؤ، اور یہ سوشل سروسز میں آتا ہے جسے باہر پریکٹس کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی تو یہ چیزیں ہمارے اندر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایز پالیسی میکرز تو وہ فارسٹ پر میں اور آپ پالیسی نہیں بنا سکتے، یا میں اور آپ جو ہے نا پاکستان کا
कवर 5% to 25% नहीं ले जा सकते, ठीक है, लेकिन हम लोकली क्या कर सकते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है. आपने फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का बिलियन सुनामी का प्रोग्राम था, उसका मेंशन किया, और आगे भी जो वो मेंशन कर रहे हैं. इस तरह का एक और प्रोग्राम है ख़ास तौर से जंगलात के हवाले से, इसका नाम है रेड प्लस, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. और ये प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2011 में शुरू हुआ इधर, और इसके 3 फेज़ हैं, जिसमें कि रेडीनेस फेज़ है. मकसद ये कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए हम खुद अपनी तैयारी क्या है, हमारी रिसर्च कहाँ है, हमारा फॉरेस्ट का जो डेटाबेस है वो कहाँ है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि हम फॉरेस्ट को किस तरह से बढ़ाएं, किस तरह से मैनेज करें, उसमें कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, और तीसरा फिर ये है कि हम एक्चुअली उसकी मॉनिटरिंग करें. तो हमारे यहाँ एक और जो बहुत बड़ा गैप है वो ये है कि हम इस बात पर जो है ना मुत्तफिक नहीं होते कि हमारी जो है ना डेटा जो है ना कौन सा सही है कौन सा गलत है. सब डेटा को छोड़े जनाब, दरख्त लगाएं, क्योंकि दरख्त हैं तो आप भी जिंदा हैं. क्लाइमेट चेंज इज रियल, बाबा से वाले से बात करें कि वक्त बहुत फिर मतलब गुजर जाए और गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है तो आप उसका साथ दें और आप भी अपना किरदार अदा करें, जैसे कि मदिया ने मेंशन किया. ये जो बड़े एक्सट्रीम किस्म के वेदर्स आ रहे हैं ना, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से तमाम तो चीज़ें हो रही हैं. देखिए छोटे छोटे प्लांट्स भी जो है वो हम घरों पे भी लगा सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं अपने आसपास जहाँ पे मिल लगे, और बड़े सस्ते भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो 8 सालों में अच्छे बड़े तनावर दरख्त बन जाते हैं. तो जनाब हमने आपको ये दिखाया भी था, और एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. वेलकम बैक टू आवर शो. और एक मुआशरे में हमारे एक जो अहम और संगीन मसला है उसकी निशानदेही करेंगे, उस पर बात करेंगे, वो है नशा, जो कि आहिस्ता आहिस्ता न जाने कितनी ज़िंदगियां निगलता है. और ख़बर उस वक्त होती है जब पानी सर से गुजर जाता है और लोग उससे ना सिर्फ ये कि मुतासर होते हैं बल्कि उनका लाइफस्टाइल मुतासर हो जाता है और एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं. फिर एडिक्शन पूरी करने के लिए वो क्या क्या नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग उनके अपने कंट्रोल में नहीं होता, ना वो सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. और देखा है कि वो लोग जो कि नशे के एडिक्टेड होते हैं ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं बाकी तमाम तर बीमारियों को भी लेकर. मोहम्मद एजेंसी जनाब, उनके एक नौजवान तालिब इल्म, जिनका नाम है हमीदुल्लाह मोमन, इन्होंने लोगों को मुनशियात की लत छुड़वाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं, और इस मकसद के लिए इन्होंने गाजी बेग के इलाके में अपनी मदद आप के तहत एक ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर बनाया है. और उनका कहना है कि 4 साल मुसलसल काविशों और कोशिशों के बाद मकामी लोगों के ताउन से उन्होंने यहाँ पर जो मुनशियात के अड्डे थे उनको ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि उन्होंने रिहाब सेंटर भी खोला वहाँ पे. जनाब तो इसी पर मज़ीद भी हम बात कर लेते हैं. हमीदुल्लाह मोहम्मद इस वक्त वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं. हमीद, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला. फरमाइएगा कि ये जो ज़ाहिर है कि आप मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर और बहुत से मसाइल हैं, तो इसके ऊपर ये जो नशे की लत और लोगों को उससे निकालने का ख्याल कैसे आया आपके जहन में? जब मैं 2016 में 10 क्लास तक का तालिब इल्म था उधर, तो जब मैं बाज़ार में पढ़ता था, उधर हमारा स्कूल उधर बाज़ार में था, तो उधर बहुत ज़्यादा अड्डे थे इस चीज़ के, मुनशियात के अड्डे थे, पाउडर, अफ्यूम, ये चरस वगैरह. तो उधर बहुत दूर दूर से लोग आते थे, चतराल से, बाजोड़ से, पेशावर से, और हत्ता कि पंजाब से भी लोग आते थे. अच्छा. और उसके साथ बच्चे भी थे. लेकिन जब मैं उन लोगों को देखते थे तो मैं बहुत अफसरदा होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टडीज़ पे एक्शन क्यों नहीं लेते. तो फिर मैंने तकरीबन मैट्रिक में मैं था कि मैंने एहतजाज करना मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों को इकट्ठे किए कि आओ मिलकर इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ये हमारे माशरे को बर्बाद करता है. तो फिर हमारे लोग हमारे मशरान, बुज़ुर्गान और जवान मेरे साथ खड़े होकर हमने एहतजाजें शुरू की. 4 साल मुसलसल कोशिशों के बाद हमने वहाँ के जो अड्डे थे, बहुत बड़े बड़े अड्डे थे, तकरीबन हमारे बाज़ार में 10-12 अड्डे थे, और हर बंदे के अपने अड्डा होता था. और जब सुबह एक बंदा उठता था, उसका बाप इफेक्टेड था, मींस के ड्रग्स इफेक्टेड उसका बाप था, तो सुबह सवेरे बच्चों को पैसे दे कर कहता था कि जाओ मेरे लिए पाउडर ले आओ, मेरे लिए आइस ले आओ. तो वो आसानी के साथ जाकर बाज़ार में वो ख़रीद के अपने बाप को वो ड्रग्स दे सकते थे. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर इतना कंट्रोल पा लिया है कि उधर ऐसे अड्डे नहीं है. आप उन लोगों से फाइट कर रहे हैं, उन लोगों को आप रिहाब में लेके जा रहे हैं जो कि एडिक्टेड हैं, बल्कि ये तो पूरा ड्रग माफिया वहाँ पर मौजूद होता है. तो इसमें कितनी मुश्किलात आपको दरपेश आई इनसे फाइट करने में?
जब मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो शाम के बाद मैं इधर पेशावर ना आता हूँ, नहीं जाता हूँ वापस, क्योंकि उधर ड्रग्स माफिया बहुत ज़्यादा है। तो घर वाले भी बिल्कुल इससे मना करते हैं कि हामिद आप इस तरह ना करें, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स है। लेकिन मैंने कहा मैं जवान हूँ और जिस माशरे के जवान जिंदा हो तो वो मुल्क तरक्की कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने स्ट्रगल शुरू किया। अभी मैं शाम के बाद ना यूनिवर्सिटी आता हूँ ना यूनिवर्सिटी से जाता हूँ। अच्छा, तो ये आप एहतियात करते हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस मामले पे आपको सपोर्ट कर रही है कि जनाब आपकी सेफ्टी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से? नहीं, वो जब साहब बताऊँ ना तो उधर हमारे जो DPO साहब है वो इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम तकरीबन 26 जून पे हमने बहुत बड़ा वो किया है, एहतिजाज किया है, लेकिन वो खुद निकलता भी नहीं है एहतिजाज में शरीक होने के लिए। तो वो इस पे एक्शन नहीं लेता है। हमारे लोग इससे बहुत तंग है। हमारे बुजुर्गान बार बार निकलते हैं। अभी तकरीबन बहुत ज़्यादा औरत इफेक्टेड हो चुकी है। अब अभी आपने सुना होगा ये आइस का नशा भी आया है, जो उसमें औरतों का रेशा बहुत ज़्यादा है। आइस नशा है, अभी नया आया है इधर। जी, क्रिस्टल मेथ। हमें आपको लोगों को कन्विंस करने में कितनी प्रॉब्लम होती है जिनको आपने अपने रिहैब सेंटर में लेके जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है कि कोई भी नशे का आदी शख्स आप उसको किसी रिहैब सेंटर में ले जाएं? हम इस तरह करते पहले जब मैं ये सेंटर खोलता था तो लोग उधर जो ड्रग्स माफिया लोग थे वो एहतिजाज करने लगे और कहता है कि ये इससे मंशियात बढ़ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह मेरे साथ मदद करता है। और मैंने बहुत कोशिश के बाद मैंने वो हॉस्पिटल खोला। और अभी जो उधर के जो बीमार होते हैं जिस घर में हम लोगों की तावन से उसको उठाकर वो हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और हमारे पास फोर्सेस होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रा समझाइएगा कि जिस तरह से कहा कि मुश्किल से लोग जाते हैं, तो वाक़तन उसमें होता ये है कि एक एडिक्शन है। आप किसी से उसकी एडिक्शन छीनेंगे तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है। तो वहाँ पर तरीका इलाज क्या है और इसके ऊपर अखराजात इसके कौन बर्दाश्त करता है? इस तरह है कि ज़्यादातर अखराजात जो है हम कभी कमांडेंट के पास चले जाते हैं, कभी DHO के पास चले जाते हैं कि हमें मेडिसिन प्रोवाइड कर दे। कमांडेंट साहब को कहते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा वो आटा वगैरह प्रोवाइड कर दे। उसके घर वालों को कहते हैं कि थोड़ा सा आप मदद करें। तो इसकी ताउन से हम इसको इदारे को चलाते हैं। और किसी का जो बहाली का टाइम जो होता है वो कितना अरसा लगता है? कोई नशे का आदी है उसको कितने अरसे में आप ठीक कर देते हैं? पहला तो ये है कि एक बंदा तकरीबन 15-16 साल के का एडिक्टेड हो तो वो तकरीबन 3 महीने रहता है। 15 दिन में उसके साथ बहुत तकलीफ बर्दाश्त, उसको बहुत तकलीफ होती है। अच्छा। लेकिन इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो माशरे में आ जाता है। वो पहले हम फिर उससे हम वो सोशल वर्क लेते हैं, हम माशरे के लिए निकालते हैं। कभी कोरोना वायरस के बारे में अवेयरनेस सेक्शन जो करते हैं उसको उन बंदों को मैं शामिल करता हूँ जो बीमार होते हैं। फिर रिहैब होकर फिर वो माशरे का एक अच्छा बंदा बन जाता है। हमें जो ये यहाँ से रिहैब सेंटर से सेहतियाब होकर वापस जाते, क्या उनको रिलैप्स नहीं होता? नहीं होता है, लेकिन हम उसके घर वालों को कहते हैं कि उसके लिए जो कारोबार का बंदोबस्त करे, क्योंकि वो जब फारिग होता है तो फिर वो इस तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह, आप हमारे साथ हैं और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और ज़ाहिर है जो लोग ऐवान इक़्तिदार से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग वहाँ के ख़ास तौर पर पुलिस है, DPO साहब को चाहिए कि जनाब सिक्योरिटी इस नौजवान को प्रोवाइड करें, इसका ख्याल रखें, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मुआशरे में बहाली का काम करना एक बड़ा अच्छा काम है। बिल्कुल जी, और सवाब का काम है। अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए चलते हैं चिन्योट, जिसके नवाही इलाके में जो घोड़ा डांस है जनाब, वो मुल्क भर में हो रहा है मकबूल और मुल्क भर से शाहसवारों ने अपने अपने घोड़ों के साथ यहाँ पे शिरकत भी की। तो अमीर उमर चमन अपनी इस रिपोर्ट में हमें मज़ीद डिटेल्स देंगे। चिन्योट के हजरत बाबा गरीब अली के 3 रोजा सालाना उर्स के मौके पर घोड़ा डांस का इनकाद किया गया, जिसमें नामवर शाह सवारों के तैयार करदा घोड़ों ने डांस करके अवाम के दिल जीत लिए। मेरा सुल्तान, नसीब, महाराजा, शहजादा, सांवल, महबूब, नौकर, गाजिदा समेत दर्जनों घोड़ों ने खूबसूरत डांस और फन का मुजाहरा किया। ढोल की थाप और शहनाई की मधुरम आवाज पर रक्स करते हुए शायकीन से दाद वसूल की। मुल्क के नामवर शाह सवार आए और आज पहला दिन आज घोड़ा डांस हो रहा है ते इहदे विच इलाके तो लोग कसीर तादाद शिरकत करते हैं। तकरीबात में घोड़ा डांस के अलावा नेजाबाजी और तमाचेदार कबड्डी का मैच भी होगा। उस तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़ चिन्योट। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त रिपोर्ट अमीर उमर चमन ने तैयार की थी और क्या ज़बरदस्त घोड़ डांस है।
اور اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ مزید سٹوریز بھی شامل کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو آور شو، اور اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا پڑوسی ملک افغانستان کی، اور افغانستان کی صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جناب امریکہ نے یوں ہاتھ اٹھا لیے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس صورتحال سے، اور جو وہاں پر پیس پروسیس انیشیٹ کیا گیا تھا، پاکستان کی جس میں کاوشیں تھیں، پاکستان کا جس میں بھرپور کردار تھا، اس سے امریکہ ایسے نکل گیا ہے جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکالا جاتا ہے۔ بالکل جی، اور اسی حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں امن عمل کی مکمل حمایت کر رہا ہے، مغربی سرحدوں پر بہتر مینجمنٹ اور سیکیورٹی انتظامات ناگزیر ہیں۔ آرمی چیف نے منگلا کو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، آپریشنل تیاریوں، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ بھی دی گئی اس حوالے سے۔ جی بالکل، اور گیریژن افسران سے خطاب کے دوران علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں بدلتی صورتحال میں اپنی تیاریاں جاری رکھنی چاہیے اور ہمیں کسی بھی صورت میں سہل پسند نہیں ہونا ہوگا۔ دوسری جانب افغانستان میں امریکہ کا جو ملٹری مشن ہے وہ 31 اگست تک اختتام پذیر ہو جائے گا، اور جو بائیڈن صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم افغانستان میں اپنی فوج بھیجیں۔ بورس جانسن کا بھی اس کے حوالے سے بیان سامنے آ گیا، اور جس تیز رفتاری سے یہ امریکی فوجیں بگرام ایئر بیس سے روانہ ہوئی ہیں، رات کی تاریکی میں کہا یہ جا رہا ہے، جو افغان حکام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بتایا بھی نہیں، تو اب وہاں پر ایک عجیب جو ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ 20 سال میں انہوں نے وہاں پہ کیا کیا ہوگا۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی وہ صورتحال ہے جو ہم نے عراق میں بھی دیکھی تھی کہ وہاں سے بھی کیسے ایل پلاننگ کے ساتھ باہر نکلے تھے، اور افغانستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اس پہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ سوال یہ ہے کہ افغانستان کس طرف جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طالبان افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیں۔ افغانستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ جسے بھی حکومت کے لیے منتخب کریں، ہم ان پر اپنی مرضی کی حکومت مسلط نہیں کر سکتے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس میں یہ مزید کہا گیا کہ امریکہ امن عمل کی حمایت جاری رکھے گا، افغان فورسز کو مالی اور آلات کی فراہمی بھی جاری رکھیں گے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ افغان فورسز کس وقت صورتحال کیا ہے۔ اور جناب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کے اہداف پورے ہو گئے ہیں، اسامہ بن لادن کو ختم کر دیا گیا، افغانستان دنیا میں دہشت گردی کا منبع نہیں رہا۔ ذرا امیجن کیجئے کہ 20 سال آپ نے وہاں پر جنگ کی، اس کے باوجود وہاں سے آپ جو ہیں وہ دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکے، افیون کی کاشت کو وہاں پر ختم نہیں کر سکے، بلکہ آپ کے اپنے لوگ وہاں پر پیسے بناتے رہے، وہاں پر جو منرلز کے ذخائر ہیں ان کو آپ نے ڈسکور کیا، اور نہ جانے کیا کیا آپ نے وہاں پر کیا جس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے اسلحے کی وہاں پر اپنی جو ہے وہ تمام تر نہ صرف یہ کہ اس کی جانچ کی کہ کون سا اسلحہ کتنا افیکٹو ہے، ٹینکس کتنے افیکٹو ہیں، آپ کی بختر بند گاڑیاں کتنی افیکٹو ہیں، ہیلی کاپٹرز وغیرہ ساری چیزوں کی جانچ کر لی، اور اسلحے کی انڈسٹری کو بھی آپ نے فائدہ پہنچایا، تو آپ کے اہداف تو ہیں وہ بلا شبہ سارے پورے ہو گئے ہیں۔ بالکل جی، اسی حوالے سے مزید دیں گے تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ یہ کہے گا کہ طالبان اور افغان فورسز کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں جھڑپیں مسلسل جاری ہیں، کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کے، کیا مذاکرات کا راستہ نکل آئے گا؟ جو حالات ہیں وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے، اور یہ اس انخلا کے بعد، امریکن انخلا کے بعد یہ متوقع تھا کہ وہاں پر ایک دفعہ سول ڈس آرڈر ہوگا، کیونکہ جو سٹیٹس کو فورسز تھیں، اشرف غنی اینڈ گورنمنٹ، جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ لیجیٹیمیٹ حکومت میں ہیں اور ان کا حق ہے، وہ انتخابات میں جیت کے ہیں، چاہے ووٹ جتنے پرسنٹ ان کو 5% ملا یا 12%، تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کا حق ہے۔ لیکن طالبان دوسری طرف سے وہ قوت ہیں جن کے ساتھ مذاکرات خود امریکن کولیشن فورسز کے لیڈرز نے بیٹھ کے کیا، امریکہ نے کیا، اور ان سے گارنٹی مانگی کہ آپ افغانستان کی سرزمین غیر ملکی دہشت گردوں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ تو طالبان کو ریکگنائز کیا، ایکنالج کی ان کے پوزیشن، اور امریکہ نے ان سے شرائط مانگی، جبکہ اس ڈائلاگ ٹیبل کے اوپر افغان گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو ہی امریکن نکل کے جاتے ہیں ایک دفعہ خانہ جنگی ہوگی، لیکن مجھے امید ہے کہ جتنے ریشنل اس وقت بیہیویئر ہے طالبان کا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بالآخر نیشنل گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے اشرف غنی گورنمنٹ کو ایک دفعہ انگیج ضرور کریں گے۔ اب یہ بتائیے گا کہ ایک مسئلہ ایک اور بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے امریکہ وہاں پر افغانستان میں گزارا، اب اس نے بجائے اس کے کہ کوئی قومی حکومت بنوا کے جاتا، مذاکرات پہ بٹھا کے جاتا، کوئی فیصلہ کسی نتیجے پر پہنچ کے جاتا، اس نے کیا کیا کہ انخلا کر دیا ہے۔ اب یہ جو مستقبل اور سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو یہ جو غیر سنجیدگی اور اچانک اجلت جو دکھائی گئی ہے، اس کی کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟
अमेरिका ने ये एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत वहाँ पे हीप्स ऑफ एमिनेशन एंड वेपन छोड़े हैं, वहाँ से वो इनखला करके गए हैं। एक तरफ सिटिंग गवर्नमेंट को इग्नोर किया और उसको डायलॉग का हिस्सा नहीं बनाया, दूसरी तरफ तालिबान जो उनके साथ 19 बरस तक जंग करते रहे उनकी पोजीशन को रिकग्नाइज किया, उनका जो स्लोगन था उसको लेजिटिमाइज किया कि कोलिशन फोर्सेस निकल जाएं, अफगानिस्तान अफगानों का है, और फिर उनसे गारंटीज मांग कर उन्होंने 2 मुतहारिब ग्रुप पैदा कर दिए, एक जिसके पास असला और फौज थी और 20 साल इक़्तिदार था, दूसरी तरफ वो जो उनको 19 से 20 साल रेजिस्ट करते रहे। ये बाय डिज़ाइन मैं समझता हूँ अमेरिका ने किया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में ये काओस क्रिएट हो ताकि न सेंट्रल एशिया और रशिया वार्म वाटर्स की तरफ आ सकें, न चाइना अफगानिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशिया और यूरेशिया की तरफ अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सके, अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ा सके। तो ये जो शाहराह है इसमें मैं समझूंगा कि वो एक माइन फील्ड लगा के गए हैं अमेरिकन, ताकि जो भी इससे गुजरेगा वहाँ पे हादसा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। एजाज आवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की बड़ी गंभीर सूरत हाल है। आई होप कि वहाँ पर कोई सलूशन निकल पाए। बिल्कुल जी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अमन से पूरे ख़त्े का जो अमन है वो वाबस्ता है और पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और अगर खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान को और बहुत से चैलेंजेस की वजह से इनडायरेक्ट चैलेंजेस का भी सामना होगा। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते जनाब, मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना की आज 54वीं बरसी मनाई जा रही है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की बहन फ़ातिमा जना अज़्म और हिम्मत का पैकर थी। फ़ातिमा जना की कोशिशों का ही नतीजा था कि जद्दोजहद पाकिस्तान में मुसलमान औरतों ने भी मर्दों के शाना बशाना काबिल कदर और नुमाया खिदमात सर अंजाम दी थी। जी जनाब, जब हम ख़वातीन के किरदार की बात करते हैं और आज तक ख़वातीन अपने किरदार के हवाले से, अपने जो ख़ास तौर पर मर्दों के शाना बशाना चलने के हवाले से काफ़ी एक जिद्दोजहद कर रही हैं और आगे आने एक्नॉलेजमेंट उनको नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन आप सोचें कि क़याम पाकिस्तान में भी कितनी अजीम शान हस्तियों का किरदार था और मोहतरमा फ़ातिमा जना बिल्कुल शाना बशाना कायदे आज़म के साथ खड़ी रहीं। बिल्कुल जी, उनके भाई बीमार थे लेकिन उनकी बहन हमेशा उनके साथ रही। अब यहाँ पर वक्त हो गया है आप लोगों से इजाजत चाहने का, खुदारा, क्योंकि कोविड जो है वो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि उसकी परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है। और एक और वेरिएंट भी आ गया लैम्डा, उससे भी आपको होशियार रहना होगा। अब देखें हमारे पास डेल्टा वेरिएंट भी है और लैम्डा भी आ गया। तो अल्लाह पाक आप सब हम तमाम लोगों को अपने ज़ुबान में रखे, शाद रहें, आबाद रहें, कोरोना से कोसों दूर रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।